सब लोगों को सुबह बखैर। आपकी मेज़बान डॉक्टर नबीहा अली खान आपकी खिदमत में हाजिर है और आज जुम्मतुल मुबारक का ख़ास दिन है। कल ईद उल अज़हा का ख़ास दिन है। आज ईद उल अज़हा के हवाले से चांद रात भी है और आप सब लोगों को जो है ये बड़ी ईद, बकरा ईद, ईद उल अज़हा जो है बहुत बहुत मुबारक हो। पाकिस्तान में भी और पाकिस्तान से बाहर भी ओवरसीज़ पाकिस्तानी मुसलमान जितने भी जहाँ जहाँ जिस मुल्क में भी और जिस एरिया में भी जो है वो हमारा प्रोग्राम जो है वो देखते हैं, आप तमाम लोगों को ईद की खुशियां मुबारक हों। इस कोविड के दौरान में हमने जहां मुकाबला किया वहीं जाहिर है कि लोगों के घरों में ईद का रंग उस तरह से नहीं है जिस तरीके से होना चाहिए। बहुत से हमारे अपने प्यारे जो है वो हमसे जुदा हो गए और जब ऐसा मौका आता है, ऐसा माहौल आता है कि लोगों के घरों में जो है वो इस तरह उनके अपने चलते फिरते लोग जो आपके साथ खाते पीते उठते बैठते हैं और फिर वो अचानक से इस दुनिया से जो है वो रुखसत कर जाते हैं। है तो बात अटल, हकीकत है कि हर जो शख्स आया इस दुनिया में उसने वापस तो जाना ही जाना है, लेकिन इस चीज को एक्सेप्ट करना शायद एक आम इंसान के लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है और हम इसको शायद समझ नहीं पाते हैं। लेकिन बहरहाल ये सब चीजें शायद हमें एक्सेप्ट करनी है क्योंकि अल्लाह की मर्जी के आगे बंदा बेबस है और कुछ नहीं कर सकता। और इन सब को देखते हुए दुनिया में जीना तो है और जिंदगी को जीने के तरीके और सलीके को अगर आप उसी तरीके से जिए जिस तरीके से जो है वो दुनिया का तरीका और सलीका है तो फिर शायद आप दुनिया में जो है वो सरवाइव कर सकते हैं, वरना मुश्किल हो जाता है हालात से मुकाबला करना, चीजों से लड़ना। लेकिन फिर भी ये ईदें तो आएंगी, त्यौहार तो आएंगे और इनके मनाने का मकसद भी जो है वो हमें समझना होगा और इनको मनाना भी होगा। ये हम पर जाहिर है कि फर्ज है। और बड़ी ईद क्योंकि ये इसको कुर्बानी की ईद कहा जाता है, ये रिलेट है हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की जो है वो कहानी से, सुन्नत इब्राहिमी जो है वो इसमें जो है वो अदा की जाती है। खास तौर पे इसको मंसूब किया गया है कि अल्लाह की रजा के लिए, अल्लाह की मोहब्बत के लिए ये सुन्नत इब्राहिमी जो है वो इस दुनिया में इसका वजूद जो है वो आया। आज आपको बताते चले कि सऊदी अरब समेत खलीजी ममालिक में आज ईद उल अज़हा मनाई जा रही है और खाना काबा और मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में हिफाजती इक़दामात के साथ नमाज ईद अदा कर दी गई है। इस्तांबुल की आया सूफिया मस्जिद में भी 86 बरस बाद नमाज ईद की अदायगी जो है वो हुई है। और हमारे लिए जो है बाहर जो खलीजी ममालिक में, सऊदी अरब में, दूसरे ममालिक में जो बाहर लोग हैं जिनकी आज ईद है उनको ईद बहुत 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 मुबारक हो। क्योंकि सोशल मीडिया पे हमारे ओवरसीज बहुत से ऐसे जो है वो मुसलमान पाकिस्तानी जो भी जहाँ पे मौजूद हैं उन सबको जो है वो हमारा प्रोग्राम शौक से देखते हैं। तो आप तमाम लोगों को ईद की खुशियां बहुत मुबारक हो। अल्लाह ताला सबको अपनी ज़ुबान में रखे और हमें ये फर्ज अदा करने की, जो हमें सुन्नत इब्राहिमी अदा करने की जो है वो तौफीक अता फरमाए। सबसे बड़ी बात बताती चलूं कि आज जो हज तो हो गया है लेकिन उसकी अदायगी की कुछ जो मामलात हैं, जैसे सऊदी हुज्जाज इकराम जो है आज मिना पहुंचेंगे और शैतान को कंकरियां मारी जाएंगी। SOPs के तहत हुज्जाज इकराम हज की अदायगी कर रहे हैं और इस साल सऊदिया में मुकीम हज पर 70% गैर मुल्की मुसलमानों ने हज अदा किया है। जी हाँ, ये आपको बताते चलें कि इस साल जो सऊदिया में मुकीम थे पाकिस्तानी और गैर मुस्लिम मुसलमान लोग थे, उनमें से 70% लोगों ने हज अदा किया है। हमारे लिए बड़ी बात है। SOPs को मद्देनजर रखते हुए ये फुटेज आप अपनी स्क्रीन पर जो है वो टेलीविजन स्क्रीन पर देख सकते हैं कि किस तरह वहां जो है वो SOPs का ख्याल रखते हुए, सोशल डिस्टेंसिंग को मद्देनजर रखते हुए जो है वो हज की अदायगी जो है वो की गई और सबने कल अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर ये देखा भी। और आज जो मिना में सब जाएंगे और शैतान को कंकरियां मारेंगे वो नजारे भी जो है वो हम देखेंगे। ईद के हवाले से जो है हम ये समझते हैं कि ईद जो दूसरे खलीजी ममालिक में मनाई जा रही है, कल पाकिस्तान में और दूसरे जगहों पर जो है वो ईद का जो है वो होगा सिलसिला और सुन्नत इब्राहिमी की जो है वो अदायगी की जाएगी। सुन्नत इब्राहिमी दरअसल जज्बा कुर्बानी का इस्तिआरा है और इस्लाम में खुशी के जितने मौके हैं उन सब में पस मंजर में कोई ना कोई अजीम पैगाम जरूर पोशीदा है। आप इस्लाम को खोल कर देखें तो आपको कोई ना कोई ऐसा सबक जरूर मिलेगा कि जिससे आगे आने वाली नस्लों को जो है वो ये समझाया जाएगा कि इस्लाम है क्या। इस तनाज़ुर में ईद और बकर ईद में भी हमारे लिए खूबसूरत पैगामात मौजूद हैं और अगर हम उसकी रूह को समझकर जश्न ईद मनाते हैं तो हम मकासिद शरीयत को अमली जामा पहनाते हुए इसके करार पाते हैं। और अगर मकासद को नजरअंदाज करके महज खुशी में मगन होके ईद का मकसद भूल जाते हैं तो यहाँ पर भी हम जो है वो गलत कर रहे हैं, क्योंकि हमें जो फर्ज की अदायगी है सबसे पहले उसका ख्याल रखना है। एक खुशी, एक त्यौहार, उसको मनाना ये तो एक आम सी बात है, रूटीन की बात है। इस्लाम में मतलूब ही नहीं है कि ईद उल अज़हा के पुरमसरत मौके पर हमें सबसे पहले गौर व फिक्र के साथ इस पैगाम को और हिदायत को समझ कर कि
زندگی کا لازمی حصہ کیا ہے, اللہ ہم سے چاہتے کیا ہیں, اور اس بقر عید کو ہمیں دینے کی وجوہات کیا ہیں اور معاملات کیا ہیں, ان کو جو ہے وہ سمجھنا ضروری ہے. تو جب ہم فلسفہ قربانی کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں تو ہمارے سامنے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ یہ محض عبادت نہیں بلکہ اللہ رب العزت سے محبت کی ایک عظیم الشان نشانی ہے, اور جس کو خلیل اللہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ذبح اللہ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے پیش فرمایا, اور عظمیت اور استقامت کی اس لازوال مثال نے پوری دنیا میں جو ہے وہ قربانی کی ایک مثال قائم کی, اور آج سے پوری دنیا کے جو مسلمان ہیں اس لازوال قربانی کو جو ہے وہ بقر عید پہ یعنی عید الاضحیٰ پہ جو ہے وہ ادا کرتے ہیں. تو چنانچہ ہم کو ایک ایسی خوشخبری دی گئی ہے اس میں کہ جس میں ہم دوسرے لوگوں کا ساتھ دے سکتے ہیں, دوسرے لوگوں کا خیال کر سکتے ہیں. اس قربانی کا مقصد اللہ تعالیٰ کو کسی بیٹے کی قربانی لینا نہیں تھا, لیکن حضرت نے جو ہے وہ اتنی بڑی قربانی دی کہ حضرت اسماعیل کو قربانی کے لیے پیش کر دیا. تو جب وہ قربانی کے لیے پیش کیا گیا تو وہ ان کے دل کی کیفیت تھی کہ اللہ پہ بھروسہ, ایمان اور یقین ایسا تھا کہ جب بیٹے کو قربانی کے لیے پیش کر رہے ہیں تو وہاں دمبا آ گیا, اور اس دمبے کی قربانی جو ہے وہ جائز قرار دے دی گئی, اور عید الاضحیٰ کا اصل مقصد جو ہے وہ ہمارے سامنے آیا. اب یہ دمبے کی قربانی, کیا اللہ کو گوشت چاہیے تھا؟ کیا قربانی جو ہے وہ اس چیز کے لیے جو ہے وہ دی گئی؟ نہیں. صاف اور واضح قرآن کہتا ہے کہ اللہ کو ان سب چیزوں کی ضرورت نہیں ہے, اللہ کو خون بہانے کی ضرورت نہیں ہے, اللہ کو گوشت نہیں چاہیے, اللہ کو کھال نہیں چاہیے. اللہ یہ چاہتا ہے کہ تم اپنے دوسرے بہن بھائیوں کی مدد کرو, ان کے ساتھ جو ہے وہ ایک ایسوسیشن, ان کے ساتھ یہ کھانے پینے کی چیزیں شیئر کرنا. یہ گوشت کیوں؟ سارا سال ایسے ہم میں سے بہت سے بہن بھائی ہیں, ایسے بہت سے سفید پوش لوگ ہیں جن کے پاس اتنی استطاعت نہیں ہوتی کہ وہ گوشت خرید کر اپنے بچوں کو کھلا سکیں. اس قربانی کا اصل مقصد یہ ہے کہ یہ قربانی کی جائے اور گوشت کو بانٹا جائے, اپنے فریزر نہ بھرے جائیں کہ آپ 6 مہینے رکھ کے جو ہے وہ گوشت کھا رہے ہیں. اس طرح تو گوشت کی جو غذائیت ہوتی ہے وہ بھی ختم ہو جاتی ہے. زیادہ سے زیادہ 6 دن, زیادہ سے زیادہ, اس سے زیادہ آپ گوشت کو جو ہے وہ نہیں رکھ سکتے. تو چنانچہ آج ہم یہ جانیں گے, ہمارا جو پروگرام ہے وہ قربانی کے حوالے سے, کیونکہ کل عید الاضحیٰ ہے, پاکستان میں منائی جائے گی پورے جوش و جذبے کے ساتھ, اور اس قربانی کے جذبے کو مد نظر رکھتے ہوئے تو ہم نے جو ہے وہ یہ کوشش کی ہے کہ ہم اپنے اسٹوڈیو میں آپ سے ملاقات کروائیں اپنے بہت ہی معزز جو ہے وہ گیسٹ کی. اکثر آپ انہیں میرے پروگرام میں جو ہے وہ آن کال دیکھتے ہیں, ماشاءاللہ ایک اچھی پرسنالٹی ہیں, جہاں پر بھی خطابت کرتے ہیں وہیں پر جو ہے وہ ایک رنگ جما دیتے ہیں. خاص طور پہ جو ہے جمعۃ المبارک کے حوالے سے, آج کے موقع کے حوالے سے, آخری جمعہ ہے, کل عید ہے, اس حوالے سے بھی ہم بات کریں گے, قربانی کے حوالے سے بھی بات کریں گے. علامہ ڈاکٹر وقاص صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے اسٹوڈیو میں, اور مختلف چینلز پہ آپ ان کے بیانات جو ہے وہ سنتے رہتے ہیں, یوٹیوب پہ بھی اویلیبل ہیں. تو آج ہم یہ جانیں گے کہ حکم الہی اصل میں ہے کیا, قربانی کا اصل مقصد, اللہ نے یہ قربانی ہم سے مانگی ہی کیوں, اور اس قربانی کو کرنے کے پیچھے وجوہات کیا ہیں. ان تمام باتوں کی جو ہے وہ بات کریں گے اور بات کو آگے چلائیں گے. آپ لائیو کال کے تھرو پروگرام میں شامل بھی ہو سکتے ہیں. قربانی کے حوالے سے اگر کوئی سوال آپ کرنا چاہتے ہیں, کیونکہ کل آپ نے قربانی کرنی ہے, تو وہ بھی آپ جو ہے وہ علامہ صاحب سے جو ہے وہ ڈائریکٹ پوچھ سکتے ہیں. لائیو نمبر آپ ہمارا اسکرین پہ جو ہے وہ ڈسپلے ہو رہا ہے, آپ جو ہے وہ لائیو نمبر جو ہے اس سے لیجئے اور ہمیں کال کیجئے, اور قربانی کے حوالے سے آپ جو سوال کرنا چاہتے ہیں وہ لائیو کر سکتے ہیں. ڈاکٹر علامہ وقاص صاحب جو ہے ہمارے اسٹوڈیو میں موجود ہیں. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. ڈاکٹر صاحب کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں ڈاکٹر صاحب؟ یہ جو باتیں میں کر رہی تھی ظاہر ہے آپ کے سارا سن ہی رہے ہیں, اور قربانی کی کل عید ہے. سب سے پہلے تو آپ کو عید الاضحیٰ بہت بہت مبارک ہو. آج جو ہے وہ چاند رات ہے, جن لوگوں نے آج جانور خریدنے ہیں وہ آج بھی جو ہے وہ خریداری جو ہے وہ کر رہے ہوں گے. اللہ نے ہم سے قربانی مانگی کیوں؟ اللہ نے انسان کو اس قربانی کی طرف لگایا کیوں؟ اس کا اصل مقصد کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ بندے سے چاہتے کیا ہیں؟ اچھا بندہ سمجھتا بھی ہے, لیکن نہ سمجھی کی جو یہ کیفیت ہے, اس سے نکلنے کا راستہ کیا ہے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ آپ کا جی, آپ نے ہمیں یہاں دعوت دی. دیکھیے جو قربانی کی تاریخ ہے وہ ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام سے شروع کرتے ہیں, حالانکہ ایسا نہیں ہے. صحیح. بلکہ قربانی کی تاریخ میں ایک اور پروگرام میں بھی کہہ رہا تھا, قربانی کی تاریخ جو ہے وہ آدم علیہ السلام سے ہی چلی ہے. واہ واہ واہ, صحیح کہہ رہے ہیں. یعنی جب انسان آیا, کیونکہ انسان کو اشرف المخلوقات بنایا گیا, بالکل صحیح, تو یہ جو ٹائٹل ملنا کوئی عام بات نہیں ہے. ہاں, کیونکہ اللہ تعالیٰ سب مخلوق سے افضل بنا رہا ہے, فرشتوں سے افضل ہے, جنات سے افضل ہے. تو لہٰذا جس کو جو ڈیزگنیشن ملتا ہے تو اسی طرح کی رسپانسبلٹیز, اس کی لائبلٹیز بھی ویسی ہوتی ہے. بالکل صحیح. تو اسی طرح ہماری ذمہ داری ایز اے انسان بھی یہ تھی
کہ ہمیں اس نہج پہ لے جایا جائے, اس پیک پہ لے جایا جائے صحیح. جو ہماری معراج ہو. معراج ہو. تو صحیح، اس معراج کا نام قربانی ہے. قربانی ہے. جہاں پر ہم سبحان یہ اللہ. سوچیں گے کہ مال کی قربانی دی نہیں جائے, جان کی قربانی دی جائے, صحیح. اپنے آباء و اجداد کی قربانی دی جائے, صحیح. کس طرح کی بھی اپنے بال بچوں کی قربانی دی جائے, کسی بھی قربانی سے دریغ نہ کیا جائے. صحیح. اصل میں یہ صحیح. فلسفہ تھا. فلسفہ تھا. اور آپ جی. دیکھیں کہ قابیل کی قربانی دے کے جی. حابیل کو جب قابیل کی قربانی دی گئی, حابیل نے اس کو قتل کر دیا. صحیح. اصل میں تو وہ ایک واقعہ تھا قتل ہونے کا, جی. لیکن اس کے پیچھے ایک پوری مثال موجود ہے اور وہ بنیاد موجود ہے صحیح. کہ آپ اپنی چیزوں کو سرنڈر کرتے ہوئے, اپنی نفسانی خواہشات کو سرنڈر کرتے ہوئے اللہ کی صحیح. رضا کے لیے قربان ہو رہے ہیں. قربان ہو. تو یہ وہاں سے سلسلہ چلا. صحیح. اور صحیح. پھر آپ آگے آ جائیں, جس طرح آپ نے پورا ڈسکس کیا ہے حضرت اسماعیل علیہ السلام کا واقعہ. تو آقا علیہ السلام نے سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ قربانی ہے کیا؟ صحیح. تو آپ نے بڑا مختصر جواب دیا. صحیح. جیسے ہم باتیں تو بہت ساری ہیں, اس کے بہت ساری ہیں, مختلف جی. پہلو ہیں, اس کے صحیح. مختلف ڈائمنشنز ہیں, جی. لیکن آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے باپ ابراہیم کی سنت ہے. صحیح. ٹھیک ہے. صحیح. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ سرکار دو عالم منسوخ کر دیا منسوخ گیا. کر دیا. جی. اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صلی اللہ میں علیہ دو وسلم. ذبیحوں کی اولاد ہوں. صحیح. کیونکہ صحیح. آپ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بھی اولاد ہیں, صحیح. حضرت عبداللہ کے بیٹے ہیں, صحیح. اور یہ دونوں ذات ایسی ہیں جن کی قربانیاں دی گئیں. دی گئی. حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کا جیسے ہم واقعہ جی. بیان کرتے, جی. اس طرح حضرت عبد المطلب نے بھی ایک منت مانی تھی اچھا. کہ اگر میرے 10 بیٹے ہوئے اچھا. تو 10واں بیٹا میں اللہ کی راہ میں قربان کروں گا. اچھا. تو جب حضرت عبداللہ پیدا ہوئے 10ویں بیٹے تھے, اچھا. جب یہ پیدا ہوئے تو آپ کا جینا چاہا کہ میں اس کو قربان کروں اللہ کی راہ میں, یہ بہت خوبصورت تھے. تو آپ ایک راہب کے پاس گئے اور مسئلہ پوچھا کہ اب کیا کیا جائے. صحیح. تو انہوں نے کہا آپ قرآن نکالیں, اگر قرآن جو ہے بیٹے کا نکلا ہے تو پھر آپ اونٹ ذبح کریں, اگر اونٹ کا نکلا ہے تو پھر یہ معاملہ ختم ہو جائے گا. اچھا. تو قرآن نکالتے رہے 70 تک تعداد پہنچ گئی. اچھا. تو آپ نے حضرت عبداللہ کی خاطر 70 اونچے اونٹ, بڑے اونٹ کو ذبح فرمایا, اچھا. جو سرخ اونٹ کہلاتے ہیں. صحیح. صحیح. اور آپ اس کو بھی مد نظر رکھیں کہ عرب کے اندر جی. یہ بڑی بات عام ہے کہ جو لوگ قربانی کرتے ہیں اور قربانی کو صرف ایک جسٹ رسم سمجھتے ہیں, صحیح. وہ ذرا غور کریں کہ عرب کے اندر اونٹ جو ہے وہ بطور سواری استعمال ہوتا ہے, جی. جی. اور سب سے مہنگی آئٹم ہے. صحیح. ایسے ہی ہے. ایسا نہیں ہے کہ ایسے ہی ہے. کیونکہ قربانی کے اونٹ جانوروں میں سب سے کے مہنگا لیے اونٹ ہے. بالکل. باعث فخر بھی ہے ہاں. اور باعث راحت بھی ہے. بالکل. اس لیے وہ اونٹ کو ذبح کرتے ہیں, اور آقا علیہ السلام کو اونٹ کی قربانی پسند ہے, اچھا, اس لیے کہ وہ سب سے مہنگی ہے. مہنگی ہے. ٹھیک ہے نا, ہم جاتے ہیں تو ہم اچھا, اونٹ کا گوشت بھی بڑا لذیذ ہوتا ہے اور بڑا نرم گوشت جو ہے وہ ہوتا ہے. تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ والد کے لیے 70 اونٹ قربان کیے گئے. صحیح. اور پھر حضرت عبداللہ کی اس طرح جو منت تھی وہ پوری کی گئی. صحیح. تو آقا علیہ السلام نے اس کو واضح کرتے ہوئے فرمایا کہ میں 2 ذبیحوں کی اولاد ہوں. حضرت اسماعیل علیہ السلام بھی اللہ کی راہ میں قربان ہونے کو تیار تھے, اور میرے والد عبداللہ بھی قربان تھے, تو میں 2 ذبیحوں کی اولاد ہوں. تو آپ اس طرح اندازہ لگائیں کہ قربانی کا, اور پھر جس طرح آپ نے اپنے انٹرو میں بتایا تھا کہ اللہ تعالیٰ کو نہ خون کی ضرورت ہوتی ہے اور نہ اللہ تعالیٰ کو لحومها ولا دماؤها, نہ اللہ تعالیٰ کو تمہارے گوشت کی ضرورت ہے اور نہ تمہارے بلکہ اللہ تعالیٰ کو تو تمہارے تقوی کی ضرورت ہے. تقوی کی ضرورت ہے. بالکل ایسے, بالکل ایسے. یہ ہر جگہ پہ اگر آپ دیکھیں گے تو تقوی مثمر نظر آئے گا. بالکل. چاہے وہ آپ کی قربانی ہو, چاہے وہ آپ کا حج ہو یا آپ کا روزہ ہو, زکوٰۃ ہو, ہر جگہ پر آپ کو ایک چیز نظر آئے گی, وہ ہے تقوی. اور تقوی کیا ہے کہ اللہ کا خوف اور اللہ تعالیٰ کا یہ تاثر ذہن میں رکھنا, اور یہ واسق ہو جانا عقیدہ کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہر معاملے میں دیکھ رہا ہے, اللہ تعالیٰ ہمیں واچ کر رہا ہے. تو جیسے وہ کہتے ہیں نا کیمرے کی آنکھ آپ کو دیکھ رہی ہے, اس سے بہتر ہے کہ آپ یہ کہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو دیکھ رہا ہے. اچھا, اگر ہم یہ فیصلہ کر لیں اور زندگی میں جب چھوٹے بچے ہوتے ہیں اور ہم انہیں ایک چیز, ماں باپ جو ہے وہ انہیں یہ سکھا دیں, جیسے مجھے گھر سے صرف ایک ہی چیز سیکھنے کو ملی, اور مجھے یہ کہا کہ اگر آپ جھوٹ بولیں گے تو بیٹا اللہ دیکھ رہا ہے, اور اللہ تعالیٰ جب دیکھتے ہیں نا تو وہ جو بچے جھوٹ بولتے ہیں ان کو گناہ ملتا ہے. مجھے چھوٹے ہوتے ایک ہی چیز کا پتا تھا کہ اگر میں جھوٹ بولوں گی نا تو مجھے اللہ کی طرف سے مجھے کوئی ایسی تکلیف پہنچ جائے گی کہ میں جھوٹ بولوں گی تو میرے ساتھ یہ ہو جائے گا. اب وہ ایک کانسیپٹ آج تک چلتا آ رہا ہے کہ جھوٹ بولتے ہوئے میں 100 دفعہ سوچتی ہوں, اور جب بولتی ہوں تب پھنس جاتی ہوں, بولنا ہی نہیں چاہتی کہ اللہ دیکھ رہا ہے. کوئی ایسا گناہ کہ جس کی طرف میں جانا چاہوں نہیں جا پاتی, کیونکہ میرے اندر ایک ڈر, ایک خوف یہ ہے کہ میں نے کسی کو نہیں دکھانا.
کوئی مجھے دیکھے نہ دیکھے لیکن مجھے اللہ دیکھ رہا ہے. تو اگر ہم یہ سمجھ جائیں, آپ کی سب سے بڑی بات اور دنیا کی سب سے بڑی حقیقت میں علامہ صاحب یہ کہوں گی کہ یہ ہے کہ اگر ہمارے دلوں میں یہ خوف یا یہ بات یا یہ محبت ہی بیٹھ جائے, چلے خوف بھی نہیں ہم اس کے لیے استعمال کرتے, اللہ کی یہ محبت ہی بیٹھ جائے کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے اور وہ کیا سوچے گا کہ میرا بندہ جو ہے وہ یہ کیا کر رہا ہے, میں نے اس کو کس کام کے لیے بھیجا اور یہ کیا کر رہا ہے, تو میرا خیال ہے آدھے سے زیادہ گناہ جو ہے وہ دنیا میں ختم نہ ہو جائے. جی بالکل. دیکھیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ایمان کی تعریف کی, ڈیفینیشن کی ہے, وہ یہی کی جو آپ بتا رہی ہیں. جی جیسے آپ نے پہلو بتایا کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے, مجھے سزا مل سکتی ہے, تو اللہ کا خوف ہو, بچپن سے سیکھا نا. اچھا اس میں ایک اہم بات یہ بھی ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر بندہ جو پیدا ہوتا ہے وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق مسلمان پیدا ہوتا ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے ماں باپ تمہیں یہودی اور نصرانی بنا دیتے ہیں. تو اسی طرح جس طرح اگر ماں باپ تربیت نہیں کریں گے, ہم بچوں کو ڈراتے ہیں کہ جی شیر آ جائے گا, کوئی بھوت آ جائے گا, کوئی کیٹو آ جائے گی, حالانکہ ان چیزوں سے, ان جو دنیاوی چیزیں ہیں ان سے ڈرانے کے بجائے یہ کہا جائے کہ بیٹا اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے, اللہ تعالیٰ آپ سے خوش نہیں ہوگا, اور اگر آپ یہ کام کرو گے تو اللہ تعالیٰ خوش ہوگا. یہ اگر آپ گھر میں تربیت کریں تو آٹومیٹکلی بچے آپ سے کوشچن کرنا شروع ہو جائیں گے. بالکل ایسا ہوگا, مائنڈ میں بیٹھ جائے گی چیز. کیا اللہ تعالیٰ مجھ سے ناراض ہو جائے گا اگر میں یہ کام کروں گا, یہ کروں گی, تو کیا اللہ تعالیٰ مجھ سے خوش ہوگا؟ اللہ تعالیٰ مجھے, یہ نہیں, میرے گھر میں بھی ایک دو میری بیٹی کہتی کہ پاپا اگر میں یہ کام کروں گی تو اللہ مجھ سے خوش ہوگا. خوش ہوں گے. تو یہ جو امپورٹنٹ بات ہے کہ آپ نے تربیت کیا کرنی ہے, تو خوف, اور اسی کو آقا علیہ السلام نے بیان فرمایا کہ آپ سے فرمایا ایمان کیا, آپ نے فرمایا خوف و رجا کی درمیانی کیفیت کا نام ایمان ہے. یعنی رجا کا مطلب ہوتا ہے امید, اور خوف کا مطلب ہوتا ہے ڈر. تو اس کی درمیانی کیفیت کیا ہے, وہ ایمان ہے. یعنی خوف ہو کہ اللہ تعالیٰ مجھے اپنے گناہوں پہ سزا نہ دے دے, یہ خوف بھی موجود ہو تاکہ انسان گناہ کی طرف نہ جائے, اور یہ امید ہی موجود ہو کہ اگر میں نیکی کروں گا تو اللہ تعالیٰ مجھے معاف فرما دے گا, اور اللہ تعالیٰ مجھ سے محبت کرتا ہے اور 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہے. تو یہ جو درمیانی کیفیت ہے کہ آپ یہ کہیں کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے خوش بھی ہے اور اللہ تعالیٰ مبادہ مجھ سے ناراض نہ ہو جائے, یہ جو درمیانی کیفیت ہے اسی کو ایمان کہتے ہیں. واہ واہ واہ, کیا بات ہے. اور ایمان کی دولت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ ایسے ہی نہیں نوازتے. صاف اور واضح قرآن کہتا ہے کہ ہدایت انہی کو دی جاتی ہے جو ہدایت لینے کے طالب ہیں, اور ایسے لوگوں کو ہدایت نہیں دی جاتی کہ جن کے ہم نے دلوں پر مہرے لگا دی ہیں. تو جن کو مہرے لگا دی ان کو تو سمجھ ہی نہیں آنی کہ وہ کیا رہا ہے. یہ بھی اللہ کی طرف سے ہے, اور جو اللہ کی طرف ہیں وہ بھی اللہ کی طرف سے ہیں. لیکن آپ نے اللہ تعالیٰ نے جو اپنی سورہ بقرہ کو اب آغاز میں پڑھے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. یہ وہ کتاب ہے, حالانکہ کتاب تو سامنے پڑھی ہے, لیکن اللہ فرماتا نہیں, ہم کہتے ہیں جیسے آپ کہیں گے یہ ڈاکومنٹس میرے سامنے پڑے, لیکن اللہ نے فرمایا نہیں, یہ نہیں, ذالک الکتاب, یہ وہ کتاب ہے. یعنی یہ وہی کتاب ہے جو عرش اولا پہ لوح محفوظ پہ لکھی ہوئی ہے, یہ وہی کتاب ہے جس کا میں نے تم سے وعدہ کیا تھا. تو اللہ تعالیٰ نے اوپر اشارہ فرمایا, اور یہ ساری چیزیں ہمیں پہلے سے قرآن پاک میں دے دی گئی ہیں. جب تک اب ہم عربک کو اس طرح نہیں سمجھ سکتے تو ہمیں ترجمے سے پڑھنا چاہیے قرآن پاک, تاکہ ہم ایک ایک لفظ کو اور ایک ایک معنی کو جو ہے سمجھ کے پڑھ سکیں. اچھا, اگر ہم جیسے قربانی کی بات کر رہے ہیں, کل عید الاضحیٰ کا دن ہے, سب لوگ اپنی جو ہے وہ فریضہ جو ہے ادا کریں گے, اپنا فرض ادا کریں گے قربانی کا. میں یہ سمجھتی ہوں کہ آج لوگوں میں قربانی کا جذبہ صرف دکھاوے کا رہ گیا ہے. اس نے بڑا بکرا لیا ہے تو میرے گھر میں بھی بڑا بکرا آئے گا, اس نے 30,000 کا لیا ہے تو میں نے 50,000 کا لینا ہے, اس کے گھر 25 کا آ گیا ہے تو یار وہ تو نہیں صحیح, مطلب یہ تو تھوڑا, کسی کے گھر بکرا نہیں آیا تو ان کے گھر تو اس دفعہ بکرا ہی نہیں آیا, لگتا ہے ان کے حالات ہی ٹھیک نہیں ہے. یہ کیا ہے ہم لوگوں میں یہ ساری چیزیں؟ ہم ان سب چیزوں کو سٹیپ بنا کے ہم نے اپنا دیکھنا ہے کہ بھائی ہم نے قربانی اللہ کے لیے کرنی ہے, اور اس گوشت کو ہم نے کہاں بانٹنا ہے. اور جس کے گھر میں قربانی نہیں ہوئی, بجائے کہ آپ اتنا ٹائم ویسٹ کریں کہ اس کے گھر میں قربانی کیوں نہیں ہوئی, کیسے نہیں ہوئی, کیا وجوہات تھی, ان چیزوں پہ غور کریں. آپ یہ کیوں نہیں پلان کر لیتے کہ جو قربانی آپ نے کرنی ہے اس میں سے کچھ حصہ جو ہے آپ نے ان کے گھر بھی بھجوانا جن کے گھر قربانی نہیں ہوئی. یہ سوچ آخر ذہن میں رکھ کے بیٹھنا, اور پھر اس پر جمے ہی رہنا, اور پھر اس پہ اپنے رشتہ داروں سے فونوں پہ, انسٹاگرام پہ, واٹس ایپ پہ یہ باتیں کرنا. اچھا تم نے بکرا لیا, اپنے بکرے کی تصویریں سینڈ کرو, اپنی گائے کی, اپنی بیل کی, آپ نے 2 لاکھ کی لیا, آپ نے 50. یہ کیا ہو رہا ہے یہاں؟ یہ قربانی ہے؟ یہ ہم قربانی کا فرض ادا کر رہے ہیں, یہ ہم اللہ کو خوش کر رہے ہیں, یا اپنے آپ کی تسکین کے لیے ساری چیزیں کر رہے ہیں؟ اصل میں تو یہ تھا کہ 2 پہلو اس بات کے 2 پہلو ہیں. جی, ایک تو یہ ہے کہ پہلے تو ہم انسان کو سمجھے کہ انسان ہے کیا. صحیح. تو انسان کا جو معنی ہے نا وہ انس سے نکلا ہے. صحیح. اور انس کا مطلب محبت. محبت. اور جیسے اب آپ یہ دور چل رہا ہے سوشل ڈسٹینسنگ کا,
تو انسان سوشل ڈسٹینسنگ میں نہیں رہ سکتا، نہیں رہ سکتا، کیونکہ انسان جو ہے وہ گروپ میں رہنا پسند کرتا ہے، وہ اپنے رشتہ داروں کے اندر، لوگوں کے اندر رہنا پسند فرماتا ہے۔ تو انسان کا اگر فلسفہ دیکھیں تو اللہ تعالیٰ نے اس فلسفے کو دیکھتے ہوئے ہی ہمیں یہ حکم دیا کہ آپ اجتماعیت کی طرف آئیں۔ اب نماز ہے، نماز آپ نے اللہ کے لیے پڑھنی، لیکن آپ اللہ فرماتا ہے اگر آپ مسجد میں نماز پڑھو گے جماعت کے ساتھ تو 27 گنا ثواب بڑھا دوں گا۔ اللہ نماز تو میں نے اپنی پڑھنی، اور مزہ بھی زیادہ یہ ہے کہ آپ تنہائی کے اندر نماز پڑھ رہے ہو تو اس کے اندر زیادہ سرور آتا ہے، اس کے اندر اللہ کے ساتھ تعلق زیادہ مضبوط ہوتا ہے۔ لیکن اللہ فرماتا ہے نہیں، جماعت کے ساتھ نماز پڑھو، کیوں؟ اجتماعیت ہے۔ جو بات آپ نے کہی کہ اگر وہ شخص موجود نہیں ہے آپ کے ساتھ، نمازی آپ کا بھائی، آپ کا ہمسایہ نہیں آیا، تو آپ کنفرم کریں بھائی اس نماز پہ نہیں آیا، کیا ہوا، اس کا پتہ کرو، کیا بیمار تو نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ اصل میں اجتماعیت کا اور ایک دوسرے کے احساس کو سمجھنے کا اللہ تعالیٰ کا پیغام یہ کہ دوسروں کا خیال رکھیں، حقوق اللہ معاف ہو جائے گی، حقوق العباد معاف نہیں ہے۔ یہ ایک پہلو ہے اس کا، اور دوسرا پہلو یہ ہے کہ جس طرح آپ نے بات کہی کہ ہم نے خود ساختہ کچھ بت گھڑ لیے، کہ اللہ تعالیٰ نے جو بتوں کو توڑنے کا، اصل میں یہ بت ہے، اگر بندہ سمجھے نا، یہ ہماری ایگو کا، ہماری انانیت کا، ہمارے تکبر کا، تو ہم توڑنا ہی نہیں چاہتے، ہم توڑنا نہیں چاہتے، اور پروان چڑھاتے۔ تو یہ جو ہم نے بت گھڑ لی ہیں نا، تو یہ جو نئے بت انسان کے دور کے اندر، نئے ادوار کے اندر نئے بت بن جاتے ہیں۔ جب تک یہ بت نہیں توڑیں گے اس وقت تک قربانی کے یا اللہ تعالیٰ کسی بھی عبادت کے ہم جو اصل ماخذ تھا یا جو اصل روح تھی اس تک نہیں پہنچائیں گے۔ بالکل صحیح ہے۔ اچھا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خواب دیکھا اور اس خواب کو اپنے بیٹے کے ساتھ شیئر کیا، انہیں بتایا کہ میں نے بیٹا ایسے خواب دیکھا ہے، اور بیٹے نے جو ہے وہ خواب کی تکمیل کے لیے جو ہے اپنے آپ کو پیش کر دیا۔ اس خواب کے پیچھے کیا ہے، یہ خواب کیا ہے؟ میں چاہوں گی کہ آپ ہمارے ناظرین کے ساتھ جو ہے وہ اس بات کو بھی شیئر کریں کہ جب ہم قربانی کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں تو قربانی کے پھر ایک ایک پہلو کو سمجھتے ہوئے سنت ابراہیمی ادا کریں تو شاید اللہ کی بارگاہ میں ہماری قربانیاں جو ہیں وہ پیش ہو جائیں اور جو ہے قبول ہو جائیں۔ سب سے بڑی بات دیکھیے، سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ جس طرح ہم حضرت اسماعیل علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس قربانی کو ڈسکس کرتے ہیں نا، تو اس سے اتنی فیلنگ نہیں آتی۔ اگر آپ ان کی ہسٹری کو پڑھ لینا تو پھر زیادہ آپ کو مزہ آئے گا کہ یہ قربانی کا لیول کیا تھا۔ وہ یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے پہلے اولاد نہیں دی، ایک بیوی موجود تھی، اس سے اولاد نہیں ہوئی، اور اس بیوی نے ہی تقاضا کیا کہ آپ اللہ کے نبی ہیں، اتنے بڑے نبی ہیں، تو آپ کیوں نہ کوئی اور نکاح کر لیں۔ تو حضرت حاجرہ کے ساتھ آپ کا نکاح ہوا، اور جب حضرت حاجرہ سے ایک اولاد ہوئی جس کا نام حضرت اسماعیل علیہ السلام۔ اب یہ فطری تقاضا ہے کہ جس بیوی کے ساتھ جس سے اولاد ہو جائے تو آٹومیٹکلی اس کی طرف محبت بڑھ جاتی ہے، یا بندے کی تھوڑی سی اس طرف وارفتگی ہو جاتی ہے، تھوڑا سا رجحان اس طرف ہو جاتا ہے۔ تو سابقہ بیوی کو یہ چیز برداشت نہیں ہوئی، اور تو یہ پھر وہ کرتے کرتے ترازہ بنا، اور اللہ کے حکم سے آپ حضرت حاجرہ کو، حضرت اسماعیل علیہ السلام کو مکہ میں چھوڑ آئے۔ حالانکہ آپ عراق میں رہتے تھے، کئی 100 میل رہتے تھے، بہت دور رہتے تھے، دوسرے ملک میں رہتے تھے، اور اللہ کے حکم سے یہاں پر کچھ بھی نہیں تھا۔ اچھا، یعنی آپ دیکھیں آب زمزم کے علاوہ پورے مکہ کے اندر پانی موجود نہیں، اور یہاں پر چھوڑ کر اللہ کے حکم سے آ گئے، اور اس وقت آپ دودھ پیتے بچے تھے حضرت اسماعیل علیہ السلام۔ اب ذرا آپ اندازہ لگائیں کہ اللہ تعالیٰ کے لیے ایسے نہیں خلیل اللہ کا لقب ملا، اللہ کی خاطر کیا قربانی کی۔ پہلی قربانی تو یہاں دیکھیں نا، ویسے تو ابراہیم علیہ السلام کی پوری زندگی قربانی سے، غار میں پیدا ہوئے، بچپن میں آگ میں ڈال دیا گیا، اور کیسے کیسے مناظر کیے ہر امتحان میں، اور اللہ فرماتا وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ، ہم نے ابراہیم کو جو ہے آزمائشوں میں مبتلا کیا، اور فرمایا فَأَتَمَّهُنَّ، پھر وہ ہر امتحان میں پورے اترے۔ اب یہ جو امتحان تھا کہ اپنی بیوی کو اور اپنے بچے کو چھوڑ کر آ گئے، اور ہم اس واقعے کی طرف نہیں جاتے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے وہ ایڑیاں رکھ لی اس میں آب زمزم، اور پھر حضرت حاجرہ نے جو ہے وہ صفا مروہ کی صحیح کی، یہ سارا واقعہ لوگوں کو پتا ہے۔ لیکن آپ اس چیز کو دیکھیں کہ ایک بچپن میں ماں اور اس کے بیٹے کو چھوڑ کر حضرت ابراہیم علیہ السلام تشریف لے آئے، وہاں پہ کوئی بھی نہیں تھا، اور پھر جب وہ
یہ جو خواب کی آپ بات کر رہی ہیں، پہلی بات تو یہ کہ جو یہ عام بندوں کا خواب نہیں ہے کہ کوئی میں یہ، کیونکہ پوری دنیا سن رہی ہوتی ہے، اس لیے یہ نہیں کہ آپ کو خواب آ جائے اور آپ اپنے بچے کی قربانی کر لیں، ایسا نہیں ہے. جو نبی ہوتا ہے اس کا جو خواب ہوتا ہے وہ سچا ہوتا ہے. یہ ہمارے خواب نہیں ہے. اور آقا علیہ السلام نے فرمایا جو سچا خواب ہوتا ہے وہ نبوت کا 40واں حصہ ہے. یعنی جس طرح نبیوں کو خواب آتے ہیں، اگر کسی شخص کو ہمیں بھی خواب آ جائے تو وہ بھی 40واں حصہ ہوتا ہے. لیکن ہر خواب کی تعبیر کرتے ہوئے آپ اس کے اوپر عمل کر لیں، یہ ہمارے لیے ممکن نہیں ہے. یہ صرف انبیاء کے ساتھ خاص ہے. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام خواب آیا کہ آپ اپنے بیٹے کی قربانی کریں. اب آپ عراق سے چلے ہیں، اب اس بات کو اندازہ لگائیں کہ عراق سے چلے ہیں اور وہ مکہ میں آتے ہیں اور کئی سالوں کے بعد اپنے بیٹے سے ملتے ہیں. کئی سالوں کے بعد اپنی بیوی سے ملاقات ہوتی ہے، اور ملاقات ہونے کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے خواب سے آگاہ کرتے ہیں. اب کوئی بیٹا ہو، کوئی بھی بیٹا ہو اور کوئی بھی بیوی ہو تو وہ یہ کہے گی کہ کمال ہے بھائی، آپ کے اوپر ذمہ داری تھی کہ آپ بال بچوں کو نان نفقہ آپ نے دینا تھا، کمال ہے آپ ہمیں یہاں چھوڑ کر چلے گئے. چاہے جی اللہ کا حکم تھا، اب آپ کے اوپر ذمہ داری تھی کہ آپ ہمیں کما کے دیتے. میں نے اپنے بچے کو کیسے پالا یہ میں جانتی ہوں. صحیح بات. اب یہ پال کے 5-6 سال 7 سال بعد آپ تشریف لائے ہیں اور آپ آگے یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کو قربان کر دیا جائے. کیا کیفیت تو یہ کیفیت، لیکن نہ ماں نے کچھ کہا اور بیٹے نے کہا کہ ابا جان اگر اللہ کا حکم ہے تو آپ مجھے لے چلیں. تو وہ جو اقبال کہتے ہیں نا کہ یہ مکتب کی کرامت تھی، سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی. حضرت اسماعیل علیہ السلام کو کس نے سکھائے تھے یہ آداب کہ یہ فرزند کا یا بیٹے کا تقاضا کیا ہے. بات ہے ہی نہیں، وہ تو انہوں نے تو بتایا ہی نہیں. انہوں نے یہ نہیں کہا کہ ابا جان آپ نے نہ مجھے پالا ہے، نہ آپ نے مجھے کپڑے دیے ہیں، نہ آپ نے مجھے کھانا دیا ہے، آپ اتنے سالوں کے بعد تشریف لائے ہیں اور آپ مجھے یہ حکم دے رہے ہیں کہ میں قربان. آپ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کہا، حضرت اسماعیل نے آپ اپنی آنکھوں میں پٹی باندھ لیں تاکہ آپ کا دل موم نہ ہو. تو آپ اس بات سے اندازہ لگائیں کہ ابراہیم علیہ السلام نے کتنی بڑی قربانی دی ہے، کتنی بڑی قربانی دنیا کی کوئی قربانی. اور پھر وہ دیکھیں حضرت حاجرہ کے پاس آیا، اور جیسے میں کل لائن پہ آپ سے بات کر رہا تھا کہ اصل میں یہ انبیاء کی یاد ہے، اللہ کے بندوں کی یاد ہے. اب اس موقع پر شیطان آتا ہے، حضرت حاجرہ کو کہتا ہے کہ کیسا شوہر ہے، آپ اپنے بیٹے کو قربان کرنے جا رہا ہے. تو حضرت حاجرہ نے کنکریاں ماری. حضرت اسماعیل علیہ السلام کے پاس آ گیا. تو اسماعیل علیہ السلام کو کہا کیسا باپ ہے، یہ تمہیں قربان کرنے جا رہا ہے، نہ تمہاری تربیت کی اس نے، نہ تمہیں نان و نفقہ دیا، نہ تمہیں کھانا دیا، اور اب یہ تمہیں لے کے جا رہا ہے. تو آپ نے بھی کنکریاں ماری. پھر ابراہیم علیہ السلام کے پاس تم کیسے باپ ہو. تو یہ جو منا کی جانب سفر ہے، یہ سارا سفر ہے یہ قربانی کی یاد ہے، یہ قربانی کی یاد ہے. اصل میں وہاں شیطان موجود نہیں ہے، لیکن یہ جو کنکریاں مارتے ہیں یہ حضرت حاجرہ، حضرت اسماعیل، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے کہتے ہیں بڑا شیطان ہے، یہ بڑا شیطان ہے، یہ چھوٹا شیطان ہے، یہ درمیانہ شیطان ہے. اصل میں یہ وہ شیاطین تھے جو حضرت حاجرہ، حضرت اسماعیل، حضرت ابراہیم علیہ السلام سے جی ان کو ہم کنکریاں مارتے ہیں. تو اصل میں آپ پورا حج دیکھیں تو حج کی پوری جو اس کے ایونٹ ہے یا اس کے مناسک ہیں، وہ اصل میں اللہ تعالیٰ کے جو خاص بندے ہیں ان کی یاد کو تازہ کرنا ہے. بالکل اسی کا نام حج ہے. بالکل صحیح ہے. اچھا ایک اور میں کوسچن جو ہے وہ ایک دو لوگوں نے ریز کیا اور بڑا عجیب سا ڈفرنٹ سا اہم سا کوسچن ہے. میں آپ کی طرف جو ہے وہ لے کر آؤں گی اس کوسچن کو کہ جو شخص قربانی دینے کا ارادہ رکھتا ہے کیا وہ عید الاضحیٰ کے دن روزہ رکھنا ضروری ہے اس کے لیے، اور جس کے بارے میں اکثر لوگ روزہ رکھنے کو کہتے ہیں کہ یہ صحیح ہے یا نہیں صحیح ہے، اور یا پھر اس کو منع کیا گیا ہے، تو اس میں جو ہے وہ کیا ہے بات درمیان میں کیا اس کا حصہ ہے، وہ ہمیں ذرا بتائیے گا. پہلی بات تو یہ کہ جو 10واں کا روزہ ہے نا وہ عاشورہ کا روزہ جو ہے وہ محرم کا ہے. ٹھیک ہے. اور وہ جو محرم کا روزہ تھا وہ صرف مسلمانوں کے ہاں نہیں بلکہ عیسائیوں کے ہاں بھی اور یہودیوں کے ہاں بھی بڑا اہم ہے. صحیح ہے. تو کیونکہ ملت ابراہیمی کے اوپر ہاں جی بنائی ہوئی ہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ آقا علیہ السلام کا واضح فرمان موجود ہے کہ عید والے دن شیطان روزہ رکھتا ہے، یہی تو اس دن مسلمان روزہ نہیں رکھ سکتا کیونکہ اس دن مسلمانوں کی بھی خوشی کا دن ہوتا ہے، چاہے عید الاضحیٰ بقرہ عید ہو اس دن روزہ نہیں رکھ سکتے. ہاں
ہم عرفہ کا روزہ رکھیں گے. آقا علیہ السلام نے فرمایا عرفہ کے روزے کی بڑی اہمیت ہے. یہ جو آج کا دن تھا, آج کا دن, تو اس کو ملانے کے لیے یا آپ کریں, یا تو آپ اس کو بہتر تو یہ ہے کہ 8 کو ساتھ ملایا جائے, 8 اور 9 کا روزہ رکھا جائے, یا اس کو ملانے کے لیے پھر آپ 11 کا روزہ یا 12 کا روزہ رکھ لیں, یا پھر بہتر یہ ہے, سب سے بہتر یہ ہے کہ آپ یہ عید کے دن نکال کر تو آپ 14 ذی الحج کو روزہ رکھ لیں, اچھا, یا 13 ذی الحج کو روزہ رکھ لیں. تو اس طرح کے علماء کا مختلف اس کے اوپر مختلف بیان ہے, لیکن عید والے دن روزہ نہیں رکھا جا سکتا. یہ آپ ایک دن پہلے کی بات کر رہے ہیں, یعنی آج کا جو دن آج کا دن تھا, تو اس دن جو ہے وہ آپ اس کو روزے کو جو ہے بہت اہم ہے جی. اللہ تعالیٰ کو عبادتوں کا ثواب اور جو وظائف کرنے کی اور یہ طریقہ کار ہیں, اس کو جن کے گھر میں رزق کی کمی ہے, جن کے پریشانیاں ہیں, بیماریاں ہیں, آج کے دن کے لیے خاص طور پہ ان کے لیے وظائف بھی جو ہے وہ پیش کیے گئے ہیں, اور خاص طور پہ انہیں بتایا بھی گیا ہے کہ اگر آج وہ اپنی جو ہے وہ خاص وقت میں عبادت, کیونکہ عبادت کے اوقات تو ظاہری بات ہے کہ مقرر ہیں کہ اس دن 5 ٹائم ہے جیسے نماز پڑھنے کے لیے ادا کرنے ہیں, قرآن پاک آپ جس وقت بھی پڑھ سکتے ہیں, لیکن جو خاص مقررہ اوقات میں پڑھنے کا اس کو ثواب ہے, اس کی ایک الگ ہی کیفیت اور ایک الگ بات ہے. تو یہ بتائیے گا کہ جو قربانی سے ایک دن پہلے کا یہ دن ہے, اس کی اہمیت, یعنی آج کا دن جس میں سب لوگ جو ہے منا جائیں گے اور یہ شیطان کو کنکریاں مارنے کا جو یہ پروسیس ہے یہ چلے گا, کیا یہ ہمیں یہ درس دیتا ہے کہ جو ہمارے اندر کا شیطان ہے ہمیں اس کو باہر نکالا ہے؟ لوگ شیطان کو کنکریاں تو مار آتے ہیں, بیسیکلی تو اپنے آپ کو کنکری مارنی چاہیے جو اپنے اندر شیطان ہے جی. اس میں تو جی بالکل, اصل میں تو یہ جیسے میں بتایا کہ وہ تو اصل میں ایک ایونٹ ہے, اور وہ تو ایک یاد کو تازہ کرنا ہے. اور جس طرح آپ نے سوال کیا کہ یہ پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ فجر کے اندر اس کو کی قسم کو یاد فرمایا. اللہ نے فرمایا والفجر ولیال عشر, مجھے قسم ہے فجر کی اور مجھے قسم ہے ان 10 راتوں کی. اب آپ اس بات سے اندازہ لگائیں کہ یہ جو 10 راتیں ہیں یہ یکم ذی الحج سے 10 ذی الحج تک ہے. اچھا, ان 10 راتوں کی اللہ نے قسم یاد فرمائی. ان 10 راتوں میں عبادت کے ثواب ہے. بالکل, اس کا ثواب ہے, اللہ نے قسم یاد فرمائی ہے. اور جو والفجر سے مراد ہے وہ عید کا دن ہے. عید کی جو فجر کی نماز ہے, اللہ فرماتا ہے جس دن یہ لوگ قربانی کرتے ہیں اس کو اللہ تعالیٰ نے اس فجر کی قسم یاد فرمائی ہے. اور اللہ تعالیٰ کی قسم یاد فرمانے کا, ویسے تو اللہ تعالیٰ کسی چیز پر بھی حکم دے دے تو وہ ہمارے لیے ہمارے سر آنکھوں پر, لیکن کسی چیز پہ انسسٹ کرنے کے لیے, زور دینے کے لیے, اس کو افیکٹو بنانے کے لیے, اس کو ایمفسائز کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ اس کی قسم یاد فرماتا ہے. فرمایا والفجر, مجھے قسم ہے فجر کی, ولیال عشر, اور ان 10 راتوں کی مجھے قسم ہے. تو اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ ان راتوں کی کتنی اہمیت ہے. اور آقا علیہ السلام کا فرمان موجود ہے جو آپ نے سوال کیا. ہاں جی بالکل, میں بتاتا ہوں. اس میں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ 4-5 راتیں ایسی ہیں کہ ان راتوں میں عبادت کرنے والا جب پوری دنیا کے دل مردہ ہو جائیں گے, جیسے آپ فرما رہی ہیں ابھی کہ کنکریاں اپنے آپ کو مارنی چاہیے, تو یہ دل مردہ ہونے کی نشانی ہے نا. کہ جب دل مردہ ہونے سے مراد کیا ہے کہ جب آپ کے اندر یہ تمیز ختم ہو جائے, یہ ڈیفرینشیٹ کرنا بھول جائے کہ نیکی کیا ہے اور برائی کیا ہے, نیکی اور بدی میں فرق ختم ہو جائے تو دل مردہ ہو جاتا ہے. تو اسی کو بیان کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان راتوں میں عبادت کرنے والا, ان راتوں میں عبادت کرنے والے کا دل مردہ نہیں ہوگا جب ساری دنیا کے دل مردہ ہو جائیں گے. تو ان کے اندر ایک تو 15 شعبان کی رات ہے, ایک لیلۃ القدر کی رات ہے, ایک عید الفطر کی رات ہے, یعنی جس کو چاند رات کہتے ہیں, جس کو ہم پرچیزنگ میں ضائع کر دیتے ہیں. یہ چاند رات کی بڑی فضیلت ہے, اور اس کو پرچیزنگ میں ضائع کر دیتے ہیں, بازاروں میں ہم ضائع کر دیتے ہیں. کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جب انسان کو ایک پتہ لگ جائے کہ اس نے 30 دن محنت کی ہے, اور جس دن سیلری لینے کا یا ویج لینے کا, اجرت لینے کا ٹائم ہے, اس دن آپ چھٹی کر لیں. تو یہ وہی چیز ہے کہ چاند رات کو ابھی عبادت نہ کرو. اسی طرح 8 ذی الحج کی رات اور 9 ذی الحج کی رات, آج کی رات اور جو کل کی رات گزر گئی, یہ 2 راتیں بھی اس میں شامل ہیں جس میں عبادت کرنے والے کا دل آقا علیہ السلام نے فرمایا مردہ نہیں ہوگا. اور آقا علیہ السلام نے فرمایا جو عرفہ کا روزہ رکھتا ہے, آج کے دن کا روزہ رکھتا ہے, اس کے اوپر جنت واجب کر دی جاتی ہے. واہ واہ واہ, سبحان اللہ سبحان اللہ. تو یہ پھر عام بات نہیں ہے نا, پھر یہ جو کہا گیا کہ دل مردہ دل نہیں ہے, اسے زندہ کر دوبارہ, کہ یہی ہے امتوں کے مرضے کہن کا چارہ. تو مطلب اقبال نے تو جو بھی بات کی ہے وہ تو بڑی, ان کی جو فلسفی تھی وہ ایک آمد تھی.
بالکل، اس میں فلسفی کچھ شک دنیا کے لیے تھی، لیکن بیسیکلی جو یہ آمد ہو رہی تھی اور جو اللہ تعالیٰ ان سے لکھوانا چاہتے تھے وہ لکھوا گئے ہیں کہ آج سے کئی سال پہلے یہ بات طے ہو چکی کہ یہ صحیح اور یہ غلط ہے. جی بالکل. سب چیزیں ہمیں بنی بنائی پلیٹ میں دے دی گئی کہ بیٹا یہ صحیح راستہ ہے، یہ غلط راستہ ہے، تمہاری مرضی ہے، تم جو مرضی چوز کر لو. اب اگر ہم اس کو مانیں ہی نہ، ہم اس کو تسلیم کریں ہی نہ، اقبال کی کتابیں اور اشعار پڑھ کے ہم اس کو جو ہے وہ طاق میں رکھ دیں اور اس چیز کو اقبال کا جو اصل فلسفہ خودی اور فلسفہ عشق جو ہے نا وہ یہی ہے. وہ کہتے ہیں اقبال کہتا ہے اچھا ہے دل کے پاس رہے ساتھ رہے پاسبان عقل، یعنی اچھی بات ہے کہ جو عقل جو ہے وہ دل کے پاس رہنے چاہیے، لیکن کبھی کبھی اسے تنہا بھی چھوڑ دے. یعنی جب عشق آ جائے نا تو پھر عقل کے امام، جیسے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا عشق جہاں آ جائے وہاں تو ہاں جی بالکل. وہ کہتے ہیں بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق. وہ کہتے ہیں عشق کودا تھا، عقل نہیں کودی تھی. عقل تو یہ کہتی کہ میں نے آگ میں نہیں کودنا، عقل ہے تماشا لب بابا بھی. اسی طرح آپ اقبال کہتے ہیں کہ تازہ میرے ضمیر میں مارکا کہن ہوا، تازہ میرے ضمیر میں مارکا کہن ہوا، جو جس کی بات آپ نے کی کہ شیطان سے لڑنا ہے. یہ روزانہ ہوتی ہے لڑائی، روزانہ جو ہے وہ ایک ہوتی ہے. بریک لیں گے ہم جو ہے وہ چھوٹی سی بریک کے بعد دوبارہ واپس جو ہے وہ جوائن کرتے ہیں. پھر ناظرین ہم نے آپ کی لائیو کالز بھی لینی ہے، آپ لائیو کالز کے تھرو ہمارے پروگرام میں شامل ہو سکتے ہیں. کل قربانی کا جو ایک فرض آپ نے ادا کرنا ہے، عید الاضحیٰ کا خاص دن ہے، خاص موقع، اس حوالے سے آپ سوال کرنا چاہتے ہیں تو علامہ راحل اور قربانی کے بعد کی کوئی ایسی بات کہ شرعی طور پر آپ کو معلوم نہیں ہے اور آپ جاننا چاہتے ہیں تو آپ لائیو کال کے تھرو ہمارے پروگرام میں شامل ہو سکتے ہیں. ہمارے ساتھ علامہ ڈاکٹر وقاص صاحب بھی جو ہے وہ موجود ہیں ہمارے اسٹوڈیو میں، اور ساتھ ہی ساتھ ابھی تھوڑی دیر تک ہمیں آن کال جوائن کریں گے علامہ طاہر تبسم صاحب، عالمی شہرت یافتہ عالم دین ہے ماشاءاللہ، اور آپ ان کو جو ہے وہ سنتے رہتے ہیں. بہت درس و تدریس کا جو ہے وہ ان کا کام پوری دنیا میں ہے، اور ساری دنیا میں جو ہے وہ اسلام کا جو ایک علمبردار ہے، وہ میں ان کو یہ سمجھتی ہوں کہ وہ بڑی مہربانی ہے ان کی کہ وہ میرے شو کے لیے جو ہے وہ ٹائم دیں گے، کیونکہ وہ کسی چینل پہ نہیں جاتے ہیں. آپ انہیں صرف ایک ہی چینل کے ساتھ جو ہے منسوب دیکھیں گے، ایک بڑے چینل کے ساتھ، اور اس کے علاوہ وہ کسی اور چینل کے ساتھ جو ہے وہ منسوب نہیں ہے. لیکن میری بڑی ریکویسٹ پہ انہوں نے جو ہے وہ آج ہمیں ٹائم دینے کے لیے جو ہے وہ کہا ہے، تو ابھی تھوڑی دیر تک وہ ہمیں فون پہ جوائن کرتے ہیں تو ہم ان سے بھی جو ہے جی علامہ طاہر تبسم صاحب ہمارے ساتھ آن کال موجود ہیں، اور ان سے ہم قربانی کے حوالے سے، فلسفہ قربانی کے حوالے سے جو ہے وہ بات کریں گے. السلام علیکم علامہ صاحب. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. علامہ صاحب بہت شکریہ وقت دینے کے لیے. آپ اس وقت بہت مصروف ہیں، میں سمجھ سکتی ہوں، لیکن کیونکہ کل عید الاضحیٰ ہے، سب سے پہلے تو آپ کو عید بہت مبارک ہو. جی خیر مبارک، آپ کو بھی بہت مبارک دی، آپ کے ناظرین کو، جی دنیا بھر کے مسلمانوں کو مبارک. جی خیر مبارک. فلسفہ قربانی کی بات کر رہے ہیں، ہمارے ساتھ ڈاکٹر علامہ وقاص صاحب بھی جو ہے وہ یہاں تشریف فرما ہے، آپ ہمارے ساتھ آن کال موجود ہیں. ہم اس فلسفہ قربانی کو اگر جاننا چاہیں تو آپ ہمیں بتائیے کہ یہ قربانی جو ہے وہ اصل میں کیا مقصد ہے، اس کا ہمیں دینے کا کیا مقصد ہے، اور یہ کس طرح جو ہے کن لوگوں پر واجب ہے، اس حوالے سے ذرا ہمیں بتائیے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے پہلی بات تو یہ ذہن نشین کر لیجئے کہ قربانی کا کانسیپٹ، اس کا تصور، اس کی تاریخ جی اتنی ہی پرانی ہے جتنی حضرت انسان کی تاریخ پرانی. بالکل صحیح. بالکل حضرت آدم علیہ السلام کے دو بیٹوں قابیل اور حابیل کی قربانی کا ذکر ہے قرآن پاک کے 6 پارے میں ان ڈیٹیل موجود ہے. بالکل صحیح. اور پھر چلتے چلتے یہ تصور جب دور ابراہیم، دور خلیل اللہ علیہ السلام میں آیا جی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام چونکہ انسانیت کے مقتدات تھے، انسانیت کی امامت کا تاج ان کے سر پر پہنایا گیا، اور وہ اللہ کے خلیل تھے، بے شک، تو ان سے بہت بڑی قربانی کا تقاضا ہوا. ان کے پیارے بیٹے، ان کے نور نظر لگتے جگر حضرت سیدنا اسماعیل رضی اللہ علیہ السلام، جی تو ان کے گلے پر چھری چلانے کا اشارہ ہوا، جس کے لیے باپ بیٹا دونوں راضی ہو گئے، تیار ہو گئے. جی لیکن اللہ کی حکمت کا تقاضا یہ تھا کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام بچ گئے اور ان کی جگہ جنت کا دمبا ذبح ہو گیا. جی بالکل تو بالکل. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قربانی کے اندر جتنا خلوص تھا، جتنی للہیت اور جتنا جذبہ تھا، اس قربانی کو پھر ایک دوام ملا اور بقا ملی.
جی اور صبح قیامت تک اب جو قربانی کی جاتی رہے گی جی وہ سنت ابراہیمی کہلوائے گی. کہلوائے گی، بالکل صحیح. یعنی تصور تو حضرت آدم علیہ السلام سے ہے، لیکن اب سنت، اب جو قربانی ہے وہ سنت ابراہیمی ہے. جی اور امت محمدیہ علی صاحب الصلاۃ والسلام پر یہ قربانی واجب ہے. بالکل حضور کی امت کے جو لوگ صاحب استطاعت ہوں، مالدار ہوں، جی صاحب نصاب ہوں، ہوں اور ان پر قربانی کرنا واجب ہے. صحیح اور صحیح جو مالدار ہونے کے باوجود، صاحب استطاعت ہونے کے باوجود، جی قدرت رکھنے کے باوجود، توفیق جس کو اللہ دے، اس کے باوجود قربانی نہ کرے تو جی وہ سخت گناہگار ہے صحیح اور وہ اللہ رسول کا نافرمان ہے. اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے سخت وعید فرمائی، صحیح فرمایا کہ جو شخص استطاعت رکھتا ہو اس کے باوجود قربانی نہ کرے نہ کرے. تو فلا یقربن مصلانا، فرمایا وہ ہماری عیدگاہ کے قریب ہرگز نہ آئے. صحیح یعنی پھر اسے نماز عید مسلمانوں کے ساتھ پڑھنے کی کوئی ضرورت، کوئی حاجت نہیں ہے. نہیں. اس کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے بھی لگا لیں کہ نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم خود بنفس نفیس جی 10 سال تک مدینہ منورہ میں جی کنٹینیوٹی کے ساتھ، تسلسل کے ساتھ آپ قربانی کرتے رہے. سبحان اور اللہ آپ سبحان اللہ. اپنے دست نبوت سے خود قربانی کے 2 مینڈے صحیح ذبح کیا کرتے تھے. اور اس میں ایک ایمان افروز بات یہ ہے کہ واہ. جب آقا علیہ السلام قربانی کرتے تھے، جی جانور کو ذبح کرتے اور اس کے بعد جب اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگتے تھے تو اس وقت یہ فرمایا کرتے تھے جی کہ اللہم تقبل من محمد ومن آل محمد ومن امت محمد، واہ کہ یا اللہ اس کو میری طرف سے بھی قبول کر لے، واہ، واہ. میری آل کی طرف سے بھی قبول کر لے، اور سبحان میری اللہ. امت کی طرف سے بھی قبول قبول کر کر لے. لے. صحیح تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم صلی نے اللہ علیہ اپنی وسلم. قربانی کے اندر اپنی امت کو یاد رکھا. بالکل صحیح. تو آپ امت کو نہ صرف قربانی کرنی چاہیے، سنت ابراہیمی اور سنت مصطفی کو زندہ کرنا چاہیے، صحیح. بلکہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو، نبی رحمت کو یاد رکھتے ہوئے ان کی طرف سے قربانی کرنے کی کوشش بھی کرنی چاہیے. صحیح صحیح ایک روایت اہم میں بات. ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یا اللہ اسے میری طرف سے قبول کر لے اور میری امت کے ان لوگوں کی طرف سے قبول کر لے جو قربانی کی استطاعت نہیں رکھتے. واہ 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 تو سبحان یعنی اللہ جو سبحان قدرت نہیں رکھتے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صلی نے اللہ ان کی علیہ طرف وسلم. سے بھی قربانی اللہ. کر واہ واہ. دی ہے. کیا بات ہے کیا بات. اب کچھ لوگ عقل کے غلام ہیں ہوں اور عقل کے پرستار ہیں، عقل کے پجاری ہیں، اور عقل کے ترازو پر ہر چیز کو پرکھتے، عقل کے گھوڑے دوڑاتے ہیں، اور وہ صحیح. کہتے ہیں کہ جی قربانی پر اتنا سرمایہ صرف ہوتا ہے، اتنے صحیح. جانور ضائع ہو جاتے ہیں. ہوں تو پہلی بات تو یہ ہے کہ بینگ اے مسلم تو یہ سوال بنتا ہی نہیں ہے. صحیح بات ہے صحیح بات کیونکہ ہے. مسلمان ہونے کے ناطے صحیح. اللہ رسول کا جو حکم ہے وہ جی. سب سے مقدم ہے، اور اس کے سامنے سرنڈر کر دینا، ہوں اسی کا نام عبودیت ہے اور اسی کا نام عبادت ہے. عبادت ہے. تو جب اللہ رسول کا حکم آ گیا اور یہاں تک فرمایا گیا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جی کہ یہ جو 10 ذی الحج شریف کا دن ہے، یوم النحر جو ہے، جی اس دن ابن آدم کا، انسان کا کوئی عمل اللہ کی بارگاہ میں اتنا مقبول نہیں ہوتا جتنا جانور کا خون بہانا مقبول ہوتا ہے. واہ واہ تو یعنی اگر کوئی کہے کہ جی صدقہ کر دے اور بیواؤں کے کام آ جائیں، یتیماں کے کام آ جائیں، مساکین کے کام آ جائیں، صحیح تو یہ عقل کی بے دام غلامی ہے. اقبال نے کہا تھا گزر جا عقل سے آگے کہ یہ دور ہاں چراغ راہ ہے، منزل نہیں ہے. منزل نہیں اب ہماری صحیح. عقل ناقص ہے ہاں. اور احکم الحاکمین کے فیصلے کامل اور اکمل ہیں. جو چیز لہذا ہمیں فکس ہے وہ فکس ہے، کہہ دیا گیا ہے وہ کرنا ہی ہے، جو فرض ہے وہ وہ تو کرنا آپ نے چاہیے. ہاں. جہاں تک عقل کی جی. بات ہے ہاں تو آپ عقل پر بھی ایسا نہیں ہے کہ جو شرع کے احکام ہے کہ وہ کوئی عقل یا شعور کے پیمانوں کے خلاف ہے، ایسی بات نہیں ہے. صحیح بات. یعنی میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جہاں تک ہمیں سمجھ آ جائے ویل اینڈ گڈ ہے، جی جہاں سمجھ نہ آئے تو اللہ رسول کے احکام جو ہے وہ ہماری سمجھ سے
بہت آگے ہمارے لیے نفع بخش ہے۔ بالکل بالکل قرآن صحیح، پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ آسان تو ایک شیئوں و شر لکم، آسان تک رہو شیئوں و خیر لکم۔ بہت ساری چیزیں وہ ہیں جنہیں تم پسند کرتے ہو جی لیکن وہ تمہارے حق میں بہتر نہیں ہے۔ صحیح بہت صحیح، ساری چیزیں وہ ہیں جنہیں تم ناپسند کرتے ہو لیکن وہ تمہارے لیے بہتر ہے، یہ تمہارا رب جانتا ہے۔ بالکل صحیح، اب بالکل میں عقل کی بات کی عقل والوں کے لیے کر دیتا ہوں۔ صحیح، جی قربانی کے اندر ایک تو بات یہ ہے کہ جب منی اور سرمایہ کیلکولیشن میں ہوتا ہے جی تو معیشت کا پہیہ چلتا ہے۔ بالکل ایسے، یہ جانوروں کی خرید و فروخت اور پھر ان کا ذبح کیا جانا اور پھر صحیح، پالیں، اس سے اس کائنات کے کتنے ہی مفادات واہ واہ وابستہ ہیں، اللہ اور کی کتنی- حکمت اللہ ہی سمجھ سکتا ہے، اللہ سمجھ سکتا ہے، اور معیشت کے بے شمار معاملات اس سے وابستہ ہے۔ صحیح، پھر ایک بات یہ ہے کہ اصل جب یہ قرآن پاک نے کہا کہ وفی اموالہم حق للسائل والمحروم، جی کہ جو مالدار لوگ ہیں ان کے مالوں میں اللہ نے سائلین اور محرومین کا حق رکھا ہے، بالکل تو یہ بے شمار معاشرے کے طبقے وہ ہیں جو سارا سال بیچارے کوشش کرنے کے باوجود بھی میٹ تک ان کی ایکسیس نہیں ہوتی، صحیح صحیح، تو صحیح، یہ قربانی کی صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک موقع فراہم کیا ہے موقع کہ فراہم آپ کیا، صحیح، ان لوگوں کو گوشت پہنچائیں اور جی، تاکہ وہ گوشت کھا سکیں، یہ کھا ہے اس کے سکیں۔ اندر حکمت۔ بالکل صحیح، پھر اس کی اگلی بات یہ ہے جی کہ آپ کبھی عقل کو اس طرف بھی موو کر کے دیکھیں ہوں کہ یہ جو حلال جانور جو رائے خدا میں ذبح کیے جاتے ہیں، اللہ کے نام پر ذبح کیے جاتے ہیں، صحیح، ان کی افزائش نسل میں کتنی برکت ہوتی ہے کہ یہ لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں ذبح ہونے کے باوجود ان کے ریوڑ ہی ریوڑ نظر صحیح آتے کہہ ہیں۔ رہے ہیں، صحیح صحیح، ان کے بالکل صحیح مقابلے فرما رہے ہیں حرام آپ، جو ہے مثلا کتا ہے، خنزیر ہے، ہاں نہ وہ ذبح ہوتے ہیں نہ کسی کام آتے ہیں، لیکن صحیح، اس کے باوجود کہیں اتنی کثرت سے اتنے ریوڑ ان کے نظر نہیں آئیں گے۔ صحیح کہہ رہے ہیں اس کا مطلب یہ ہے جو چیز رائے خدا میں خرچ کی جائے، صرف کی جائے، اس کے وہ اندر بڑھتی ہے، برکت ہوتی ہے، اور وہ ہاں، بڑھتی چلی جاتی ہے۔ بالکل لہٰذا ایسے ہی ہے، مسلمان ہونے کے ناطے ہمیں بڑی خوش دلی سے، بڑی محبت سے، جی بڑی عقیدت اور احترام سے قربانی کرنی چاہیے۔ بالکل، آپ یوں سمجھ لیں کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اسی طرح حکم دے دیتا جس طرح اس نے اپنے خلیل کو حکم دیا تھا سوچیں کیا کیفیت ہوتی اس وقت، کہ کیا عالم بیٹے ہوتا، ذبح کرو، ہاں کیا عالم بیٹے ہوتا، ذبح کرو، تو پھر بھی تو ہمیں ماننا پڑتا ماننا نا۔ پڑتا، صحیح بات ہے، کیا کر ہمیں تو سکتے ہیں، یہاں اتنی اس لیے محبت سے، خلوص واہ سے واہ، قربانی کریں واہ، اور دکھلاوے سے بچے، ریاکاری سے بچے۔ جی اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنْكُمْ۔ واہ، فرمایا بے یہ شک، جانور کی قربانی کا ان کا گوشت یا ان کا خون یہ ہرگز اللہ کی بارگاہ میں نہیں پہنچتا، نہیں پہنچتا، اللہ صحیح کی بات ہے، بارگاہ میں جو جاتا ہے وہ ہاں، تقویٰ تقویٰ جاتا ہے، بالکل وہ بالکل اخلاص بالکل جاتا ہے، وہ بالکل، نیت جاتی ہے۔ بالکل صحیح لہٰذا بات ہے، اپنی نیتوں کا زاویہ درست رکھنے کی کوشش کریں ضروری ہے۔ اور زیادہ سے زیادہ معاشرے کے جو علامہ صاحب ایک دو طبقات ہیں، چھوٹے چھوٹے کوشچن میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی عوام کی اویئرنیس کے لیے، ہمارے لوگوں کی اویئرنیس کے لیے، کہ قربانی کا خاص وقت مقرر ہے، اس وقت کے حوالے سے ذرا ہمیں تھوڑا سا گائیڈ کیجیے گا کہ یہ قربانی کا وقت کون سا ہے یا کون یہ سا ہوتا ہے؟ قربانی جو ہے وہ 10 ذی-الحج شریف، 11 ذی-الحج شریف اور 12 ذی-الحج شریف، جی 3 دن قربانی ہو سکتی ہے۔ جی اور قربانی کو عام طور پر ہمارے یہاں دن کے ٹائم میں کی جاتی ہے، رات میں نہیں کی جاتی۔ جی مغرب سے پہلے، جی مغرب سے پہلے، سورج غروب ہونے سے پہلے پہلے، ہاں، جی ٹھیک ہے، لیکن میں یہ بات کرنا چاہتا ہوں جی کہ آج کل چونکہ بہت زیادہ قربانی الحمدللہ ہوتی ہے اور قصاب کو ڈھونڈنا اور تلاش کرنا بھی صحیح بہت صحیح مشکل ہو ہوتا جاتا ہے، جی تو ہماری پبلک یہ سن لے کہ رات کو قربانی کرنا جائز ہے، اچھا صرف ٹھیک ہے، کراہت فقہاء نے مکروہ گردانا تھا، مکروہ لکھا تھا، ٹھیک ہے، اور اس کی ٹھیک ہے، بیسک وجہ ریزن یہ تھی کہ چونکہ اس دور کے اندر لائٹس اتنی نہیں تھی جی اور اتنی روشنی کا اہتمام نہیں ہو سکتا تھا، جی تو صفائی ستھرائی کا خیال نہیں رکھا جا سکتا تھا، نقصان پہنچنے کا اندیشہ تھا۔ آج تو ہم نے اپنی زندگی کے موسٹلی کام جو ہے وہ رات کے لیے چھوڑ دیے رات ہوئے کے ہیں، لیے چھوڑ دیا، بالکل لہٰذا صحیح، آج چونکہ رات کو ہر چیز کا انتظام ہو سکتا ہے، لہذا رات کو قربانی کرنا جائز ہے۔ ٹھیک ہے، تو اس ٹھیک لیے ہے، آپ 10 ذی-الحج شریف کا دن، اس کی اگلی رات، 11 کا دن اگلی رات اور 12 کا دن، ہاں 12 کی اگلی جو رات ہے اس کو نہیں کر سکتے، اس وقت قربانی 12 کا جب غروب ہو جائے تو اس وقت قربانی کا وقت ختم ہو جاتا جی ہے۔ ٹھیک ہے،
ٹھیک ہے، بالکل صحیح. اچھا یہ بتائیے گا کہ یہ کس جانور کی قربانی جو ہے وہ جائز ہے اور کیسا جانور ہوتا ہے کہ جس کی قربانی جائز نہیں ہوتی، اس کے حوالے سے بتا دیجیے، کیونکہ جانور خریدنے جب جو ہے وہ منڈی میں جایا جاتا ہے تو آج کل تو بڑے لوگوں کو چونے بھی لگ رہے ہیں اس حوالے سے. فقہاء نے جو جانور جو ہے نا ان کو کیٹیگرائز کیا ہے، جی ایک یہ بھیڑ بکری وغیرہ ہے اور ایک گائے بھینس وغیرہ ہے اور اس سے بڑا جانور اونٹ ہے. جی بالکل ٹھیک ہے. تو یہ سارے حلال جانور ہیں اور ان کی قربانی جائز ہے. ٹھیک ہے. فرق صرف ان کی عمروں کا ہے. یہ جو چھوٹا جانور ہے بکرا بھیڑ دمبا، جی جی تو یہ 1 سال کا ہونا چاہیے، اور گائے جو ہے بھینس یہ 2 سال کی ہونی چاہیے. اچھا. اور اونٹ جو ہے نا وہ 5 سال کا ہونا چاہیے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے، عمریں مقرر ہیں. صحیح. باقی یہ ہے کہ صحت مند جانور ہونا چاہیے، بے عیب ہونا چاہیے، ٹھیک اور موٹا تازہ ہونا چاہیے، ٹھیک ہے. خوبصورت جانور ہونا چاہیے. اللہ کی بارگاہ میں صحیح ہے، ظاہر جتنا خوبصورت مال پیش کیا جائے اتنا ہی عظیم اللہ اجر نصیب. خوبصورت ہے اور خوبصورتی کو پسند فرماتا ہے. بے شک بے شک بے شک، آپ نے صحیح بتایا. یہ جو نمود و نمائش کے حوالے سے ہم پہلے بھی آپ نے جو ہے وہ لوگوں سے ذکر کیا، میں ایک آخری سوال آپ سے کرنا چاہوں گی. نمود و نمائش کے حوالے سے ذرا بتائیے گا، کسی اگر 50,000 کا بکرا ہے، میرے گھر 25,000 کا بکرا ہے، تو اس نے جو ہے وہ سارے زمانے میں جو ہے اس بکرے کی جو ہے وہ نمود و نمائش کر دی ہے جی ہمارے گھر 50,000 کا بکرا آیا اور ہم اس کی قربانی کر رہے ہیں. تو کیا یہ قربانی لوگوں کے لیے کر رہے ہیں کہ جو اس کی نمود و نمائش جو ہے وہ کی جا رہی ہے، اور یہ لوگ ہم کس طرف جا رہے ہیں؟ اللہ کے ہاں جب عقیدہ جانا ہے تو پھر ہم یہ کیوں نہیں سوچتے، ہماری سوچ وہاں کیوں نہیں سٹینڈ کرتی؟ ڈاکٹر صاحبہ یہ بہت بڑا المیہ ہے ہماری سوسائٹی کا اور مسلمانوں کا، جی کہ یہ جو دکھلاوا ہے نا، ریاکاری اور جی. دکھلاوا، اس کو شرک کہا گیا ہے. صحیح. اوف. وہ مطلب اس کا یہ ہے کہ آپ جس کو دکھانا چاہ رہے ہیں اس کو اللہ کے ساتھ شریک کر رہے ہیں. بالکل صحیح. یعنی یہ بالکل تو صحیح. خالص اللہ کے لیے تھا، نعوذ باللہ. بالکل ایسے تو آپ بالکل ایسے. دکھلاوا کر کے تو شرک کر رہے ہیں. اب نیت جو ہے وہی تو بیس ہے اعمال کی. انما الاعمال واہ بالنیات. واہ واہ، بے شک. اعمال کے ثواب کا دار و مدار ہے ان نیتوں پر. بالکل اگر ایسا. آپ کی نیت درست نہیں ہے تو پہاڑ کے برابر بھی آپ کا عمل رائگا جائے گا. صحیح. بالکل صحیح. اور اگر آپ کی نیت درست ہے تو آپ راستے سے کانٹا بھی ہٹا دیں تو وہ آپ کو جنت میں لے جائے گا. کیا بات ہے، کیا بات ہے. تو بالکل اس صحیح. لیے اپنی نیتوں کا زاویہ درست رکھے. ہاں. اور آپ پیسہ بھی لگاتے ہیں، محنت بھی کرتے ہیں، جب آپ صحیح بات ہے. قبول آ گیا تو وہ سارا ضائع چلا گیا، وہ چلا اللہ گیا. تعالیٰ میں قبول نہیں ہوا. جتنی مرضی قربانی کر لیں. بالکل لہٰذا صحیح. اس لیے سب سے بڑی بات ہے اخلاص اور نیت اپنے اندر پیدا کریں. ریاکاری اور دکھلاوے سے بچیں، بلکہ جانور کی نمائش اس طرح کرنا کہ دیکھیں لوگ جی کہ ہم اتنا بڑا جانور لے کے آئے تو وہاں بے شمار لوگ ہیں کہ جو قربانی کی سکت نہیں رکھتے، عزت نہیں رکھتے. صحیح صحیح. تو آپ ان کی دل آزاری کر رہے ہیں. یہ تو عبادت کو الٹا آپ کے لیے وبال بن جائے گا. الٹا آپ گناہ کر رہے ہیں. صحیح بات ہے. یہ الٹا گناہ کر رہے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سے محفوظ فرمائے اور نیتوں کا اخلاص عطا فرمائے. بالکل بالکل صحیح. بہت شکریہ علامہ طاہر تبسم صاحب، آپ نے ہمیں جوائن کیا اور بہت ہی اہم جو ہے وہ معاملات اور باتیں جو ہے وہ ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کی، اور آپ نے ہمارے ناظرین کو بہت خاص انفارمیشن جو ہے وہ دی ہے، اور یہ سمجھانے اور بتانے کی کوشش بھی کی ہے کہ جانور کس قسم کا ہونا چاہیے قربانی کے لیے. خاص طور پہ اللہ کو جو ہے یہ قربانی نہیں جانی، یہ قربانی آپ کی نیت جانی ہے، آپ کا تقویٰ جانا ہے، وہ محبت جانی ہے جس محبت سے آپ نے وہ جانور خرید کے وہ گوشت جو ہے ان لوگوں میں تقسیم کرنا ہے جو صاحب استطاعت نہیں ہے. اور صاحب استطاعت اگر کوئی نہیں ہے تو ان کو اپنے جانوروں کو دکھانا، نمائشیں کروانا، وہ بھی چلت کر رہے ہیں، اور خاص طور پہ اپنے رشتہ داروں کے گھر. اس میں دیکھیں سرکار دو عالم کا کیا فرمان ہے. جی آقا اسلام نے فرمایا وہ شخص مومن نہیں ہو سکتا جو اپنے لیے پسند کرتا ہے اپنے بھائی کے لیے پسند نہ کرے. یہ سمپل سی بات ہے، اس کا رشتہ داروں کے ساتھ کوئی تعلق نہیں. دوسرے مسلمان بھائی کے لیے آپ کیا پسند کر رہے ہیں، وہ چیز پسند کرنی جو آپ کو خود پسند ہے. آپ دیکھیں جس طرح ہڈیاں کی بات کی آپ نے، جو چیز گوشت آپ کو پسند ہے وہ گوشت آپ کریں. اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون. اللہ فرماتا ہے کہ تم ہرگز نیکی کو نہیں پا سکتے. یعنی یہ ہماری جتنی کوشش ہے، جیسے ہم اس کو بتا بھی رہے ہیں، سمجھا بھی رہے ہیں کہ قربانی کرنے کا مقصد اللہ کو خوش کرنا ہے. یعنی قربانی ہے کہ اللہ کو خوش کرنا ہے. اور جیسے علامہ صاحب نے فرمایا تھا کہ یہ نیتوں کی بات ہے، اللہ نے سارا دار و مدار نیتوں کے اوپر رکھا ہے. تو اب آپ کی اگر نیت ہے کہ آپ نے ایک بندے اللہ تعالیٰ کو خوش کرنا ہے، تو اللہ فرماتا ہے لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون.
اللہ فرماتا ہے تم ہرگز نیکی نہیں پا سکتے، صحیح، یعنی تم ہرگز وہ بینیفٹ یا وہ جو انعام نہیں پا سکتے جب تک تم وہ مال خرچ نہ کرو جس سے تم محبت کرتے ہو. واہ واہ واہ. تو آپ اس سے اندازہ لگا لیں کہ اگر آپ قربانی کر رہے ہیں اور وہ جانور اللہ کی، اب یہ بڑی ہی میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس معاشرے کی یہ انحطاط اور اس کی ڈکلائن یہ ہے کہ مجھے ایک بزرگ کہہ رہے تھے کہ یار یہ عجیب بات ہے کہ جو شخص اللہ کے نام پر مانگتا ہے اس کو ہم گھٹیا چیز دیتے ہیں. کیا بات. یعنی ایون کہ میں یعنی جیسے آپ نے اپنا تجربہ بتایا، میں اپنا تجربہ شیئر کر رہا ہوں کہ ایون کہ جو لوگ مسجد کو پیسے دیتے ہیں یا مدرسے کو پیسے دیتے ہیں تو وہ اس میں جو نوٹ کا انتخاب کرتے ہیں وہ بھی پھٹا ہوا ہوتا ہے اور میجورٹی ایسی ہوتی ہے. یعنی اگر وہ باکس ڈونیشن باکس میں نکلا ہے، یعنی اللہ کے لیے جب ہم چیز دے رہے ہیں. اور اسی طرح میں یہ اکثر کہتا ہوتا ہوں اور لوگوں کا ذہن ہوتا ہے کیونکہ جو لوگ عاملوں کے پاس جاتے ہیں یا مختلف جو انہوں نے کہہ دیا بس اس کے مطابق کرنا ہے. مثال طور پر مدارس ہیں تو مدارس کے اندر وہ جو ہے وہ کالے مسور دے دیں گے، ٹھیک ہے، وہ انڈے بھیج دیں گے یا وہ کالا بکرا بھیج دیں گے اور کالا ہی رنگ کی مرغی بھیجیں گے. تو یہ ایک جو کانسیپٹ ہے، حالانکہ اللہ نے کیا فرمایا ہے کہ تم نے بہترین مال بھیجنا ہے اور ہم ڈھونڈ کے وہ چیز لاتے ہیں جس کو ہم خود پسند نہیں کرتے، جس کو ہم خود پسند نہیں کرتے وہ اللہ کی راہ میں دیتے ہیں. یہ قربانی کا کہ آپ کسی بھی چیز میں لگا لیں، آپ نکال رہے ہیں یہ تو پھر آپ غلط کر رہے ہیں. آپ نے بہترین چیز نکالنی ہے، اللہ فرماتا ہے بہترین چیز نکالنی، اور ہم اس کے برعکس جو ہے دوسرا شخص اس کو دیکھ کر خوشی سے کہے کہ واہ کسی نے کتنی اچھی چیز بھیجی ہے. مثال ابھی وہ ایک دکھا رہے تھے پروگرام ٹی وی چینل کے اوپر کہ وہ کچھ کمپنی والے وہ اپنا ایک بکرا پالتے ہیں اور وہ ہر سال بکرا پالتے ہیں اور ان کا بکرا جو ہے وہ دنیا کے اندر ایک نمبر پر یا دوسرے نمبر پر آتا ہے. تو اس بار بھی ان کو کہتے ہیں کہ 7 من اور 21 کلو کا وہ ہے اور اس کے لیے 2 اے سی لگے ہوئے ہیں اور باقاعدہ وہ بڑا نخرے کے ساتھ ہر چیز کھاتا ہے اور اچھے میوہ جات کو کھلاتے ہیں. تو اس کا نام رکھا قربان مصطفیٰ. یعنی یہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پہ قربان ہوتا ہے، وہ آقا علیہ السلام کے لیے قربانی رکھی. تو اس طرح کا ہمارا لیول ہونا چاہیے کہ اللہ اور اس کے رسول کے لیے جو چیز دے رہے ہیں اس کو ایک بات ہے علامہ صاحب، یہ اتنی خوبصورت بات ہے کہ سارا سال ہم اپنے جو کماتے ہیں اس میں سے تھوڑے تھوڑے پیسے بچا کے اگر کسی کو ایک بکرا پالنے کے لیے دے دیا جائے اور وہ اس کی خدمت جو ہے وہ کرے، اس کو کھلائے پلائے. بھائی آپ نہیں کر سکتے اگر تو آپ کسی کو جو ہے وہ اتنے پیسے جو ہے وہ دیتے رہیں، بکرا خرید کے اس کو دے دیں کہ اس کے کھانے پینے اور چیزیں جو بھی چیزیں وہ کھاتا ہے اس کو پال کے پوس کے اور اس کو جو ہے وہ اللہ کی. اور اسی طرح قربان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی پاک نے جو علامہ طاہر تبسم صاحب فرما رہے تھے کہ نبی پاک نے، اور آپ نے بھی جو ہے وہ یہ بتایا کہ نبی پاک جب قربانی کیا کرتے تھے تو وہ اس چیز میں جو ہے وہ اس چیز کو مد نظر رکھتے تھے کہ میری امت کی طرف سے بھی ہے، میری طرف سے بھی ہے، میری آل کی طرف سے بھی ہے. تو کتنی بڑی بات. اور آج ہم جب قربانی کرتے ہیں یا اللہ یہ میری طرف سے ہے. اب یہ دیکھیے اس میں جو صاحب استطاعت لوگ ہیں ان کو میں پیغام دوں گا کہ آقا علیہ السلام ہمیشہ 2 قربانیاں فرماتے تھے، ایک اپنے لیے ایک اپنی امت کے لیے. ٹھیک ہے، آقا علیہ السلام اپنی امت کو نہیں بھولے تو ہم ایز اے امتی حضور کو بھول جائیں. تو جو صاحب استطاعت لوگ ہیں، کیونکہ قربانی کا یہ اصول ہے کہ جو اگر اپنے نام کی آپ نے قربانی نہیں کی تو آپ کسی کے نام کی بھی قربانی نہیں کر سکتے. تو پہلی قربانی تو اپنی کریں اور اس کے ساتھ ساتھ سب سے پہلے جو ہے یہ میرا پیغام یہ ہے کہ وہ حضور کے نام کی. ہاں جی بالکل، جو لوگ اس دنیا سے چلے جاتے ہیں ان کے نام کی قربانی بھی بالکل ہو سکتی ہے. بالکل سب سے پہلے آپ نے اپنے نام کی قربانی کرنی. جو مالک ہے گھر کا وہ اپنے نام کی قربانی کرے گا، پھر وہ جس کی چاہے وہ کر سکتا ہے. لیکن اگر وہ آپ اپنے نام کی قربانی ایک دفعہ کر چکے ہیں تو پھر دوبارہ سے کرنی نہیں. ہاں وہ ہر سال جب وہ اپنے نام کی قربانی کر لے تو پھر اس کا جی چاہے تو جس کی مرضی کر لے. ایون کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کی بھی قربانی نہیں کر سکتا اگر وہ اپنے نام کی قربانی نہیں کرے گا. پہلے یہ شرائط میں سے ہے کہ وہ اپنے نام کی قربانی کرے اور ہر سال. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو بھی حکم فرمایا تھا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی 2 قربانیاں کرتے تھے، ایک اپنے نام کی کرتے تھے اور ایک حضور کے نام کی کرتے تھے. یعنی اگر آپ ایک قربانی یا ایک بکرا جو ہے وہ کر رہے ہیں تو ایک میں آپ حصہ ڈال لیں. ایک میں جیسا اگر اجتماعی قربانی جس طرح آپ 7 حصے ہیں گائے کے اندر یا بھینس کے اندر یا اونٹ کے اندر 7 حصے ہیں تو ان 7 حصوں میں ایک حصہ تو اس کا ہو گیا. اب وہ جو ہے وہ بقایا جو 6 حصے ہیں ان میں کسی کو بھی شریک کر سکتا ہے، چاہے آقا علیہ السلام کے نام کا، چاہے مرحومین میں سے اس کے والدین دنیا سے جا چکے ہیں، کوئی بھی جا چکا تو اس کے نام کی قربانی کر سکتے ہیں. جتنے چاہے آپ کر سکتے ہیں، جتنے چاہے آپ کر سکتے ہیں. اور اس میں ایک اور اہم مسئلہ مجھے یاد آ گیا، آپ نے لازمی بیچ میں جو ہے جی بالکل. اس میں یہ بھی ہے کہ اگر آپ نے 7 حصے کیے ہیں، یہ مسئلہ میں بتا دوں کہ جو لوگ قربانی کر رہے ہیں وہ بعض اوقات ایسا کرتے ہیں جانور لا کر وہ عقیقہ بھی کر لیتے ہیں.
تو یہ بھی جائز ہے. اچھا یعنی اگر آپ نے قربانی کی ہے, ہاں. ایک گائے لے لی ہے یا ایک جو ہے اونٹ لے لیا ہے, اچھا. اس کے 7 حصے ہیں, ٹھیک ہے. تو اس جانور میں سے ایک حصہ آپ نے قربانی کر دیا, ٹھیک ہے. بقایا 6 حصے آپ بطور عقیقہ بھی کر سکتے ہیں. اچھا اس کی یہ بھی بھی اجازت حکم ہے. ہے. صحیح یہ ہے. تو بھی آپ نے اجازت بڑی ہے. خاص اور ہاں. اہم جو ہے وہ بات بتائی ہے کہ اسی قربانی اسی کے قربانی گوشت میں میں سے جی. ایک حصہ جو ہے وہ آپ لیکن اس کے لیے ایک رکھ بڑی سکتے ہیں. امپورٹنٹ بات ہے, کیونکہ لوگ اجتماعی قربانی کی طرف جا رہے ہیں جی. اور ہم اس کو صرف رسم سمجھ رہے ہیں, یہ رسم نہیں ہے. رسم نہیں. اس میں اگر جس طرح اجتماعی قربانی ہوتی ہے اس کے اندر اگر 7 بندے انوالو ہیں صحیح. تو ان کے پیسوں کے بارے میں, ان کی انکم کے بارے میں انفارمیشن رکھیں کہ بھائی جس گائے کے اندر, جس جانور کے اندر میرا حصہ موجود ہے, اس حصے کے اندر جو دوسرے محمد حصے صغیر دار صاحب ہیں. لائیو کالر ہیں ہمارے ساتھ, آزاد کشمیر سے کال کر رہے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی محمد صغیر صاحب کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ اللہ کا شکر ہے, ٹھیک ٹھاک. اگر مری ہوئی کی طرف سے ابھی آدمی کو قربان کرتا ہے تو وہ گوشت سارا تقسیم کرنا پڑتا ہے کہ گھر میں بھی رکھ سکتا ہے آدمی؟ یہ علامہ صاحب سے پوچھنا ہے. جی دوبارہ ذرا اپنا کوشچن ریپیٹ کیجیے گا, کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ اگر کوئی مری ہوئے آدمی کی طرف سے قربانی کرتا ہے اچھا ٹھیک ہے. تو وہ گوشت سارا تقسیم کرنا پڑے گا یا اپنے یہ بھی رکھ لے سکتا ہے گھر پر گا. بھی؟ ٹھیک ہے. آپ کا سوال میرے پاس آ گیا, میں ابھی علامہ صاحب سے پوچھے آپ کو بتا دیتی ہوں. ٹھیک ہے. علامہ صاحب بتائیے گا کہ کوئی اگر اپنی کوئی رشتہ دار فوت ہو جاتا ہے, اس کے حصے کی قربانی کرتا ہے, تو کیا وہ گوشت اس میں سے اپنے لیے بھی رکھ سکتا ہے یا پھر سارا گوشت ہی بانٹنا ہے؟ بہت اچھا سوال ہے لوگوں کے لیے. بہتر تو یہ ہے کہ وہ تقسیم کر دے, بہتر تو یہ بہتر تو یہ ہے. ہے. لیکن اگر جس طرح کے اب حالات ہے, اگر ایک بندہ قربانی کرتا ہے صحیح. اور اس کے پاس وہ گوشت نہیں ہے تو وہ خود بھی کھا سکتا ہے, اس میں اجازت ہے. ٹھیک ہے. یعنی یہ صدقے والا معاملہ نہیں ہے کہ آپ اس کو صدقہ ہی کریں گے. اچھا اچھا. اب قربانی کا گوشت ہے, آپ کھا سکتے کھا ہیں, سکتے ہیں. لیکن اگر بہتر ہے تو آپ صدقہ کر دیں, اس کے اندر زیادہ ثواب ہے. صحیح ہے. ظاہر ہے اور دوسرے کھائیں گے اور جی، یہ جی. سالے ثواب کے لیے ظاہر ہے جو- اس کو ہاں. زیادہ اس کا ثواب اچھا ہے. یہ کسی کو بتانا کہ ہم نے جو ہے وہ یہ اپنے کسی مرحوم کے لیے یہ قربانی کی ہے اور آپ اس کے سالے ثواب کے لیے دعا بھی کیجیے گا, ایسا بھی ہوتا ہے بالکل possible اور ہے. یہ ضروری جی, ہوتا یہ ہے؟ ضروری نہیں ہے, possible اگر آپ بتا دیں تو اچھا. اس میں حرج کوئی نہیں, حرج کوئی نہیں. نہ بھی بتائے پھر بھی کوئی حرج نہیں. ٹھیک ہے. کہہ دے گا یہ قربانی کا گوشت ہے, آپ کو میں نے تحفے کے طور پہ دی ہے, جی یہ بھی ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. مطلب لیکن اگر آپ ویسے بھی کہہ سکتے ہیں کہ آپ میرے ویسے ایک میں بات بتاؤں, جی. دعا کریں یا نہ کریں وہ آٹومیٹکلی دعا بن جاتی ہے. اچھا جب آپ دیکھیں نا, آپ کسی بھی مسلمان بھائی کی مدد کر رہے ہاں. ہیں, وہ آپ کے لیے ہاتھ اٹھائے یا نہ اٹھائے, جب اس کو تسکین ملے گی یہ تو تو ہے, آٹومیٹکلی یہ تو ہے. وہ دعا جس بن کے جائے گی. پیٹ میں آپ جو ہے وہ روٹی کا ایک نوالا بھی جی, ڈالیں گے, بالکل. بھوکا جو ہے وہ یا پیاسا ہوگا تو آٹومیٹکلی جو اس کی انتڑیاں آپ کو دعائیں دیں گی, جو اس کا اندر آپ کو دعا ہاں, دے گا, وہ بالکل. تو آٹومیٹکلی اللہ کے ساتھ جو ہے وہ لیکن تعلق آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ بالکل, واہ واہ. اگر مسلمان سے آپ نے بات کی مسکرا کر اور آپ کی وجہ سے اس کے چہرے پہ مسکراہٹ آ گئی تو یہ بھی صدقہ ہے. واہ واہ واہ. جتنی دیر تک وہ اچھی ہنستا بات رہے گا, کہنا بھی صدقہ جاری ہے. اللہ تعالیٰ جتنی نے دیر کتنی وہ آسانی مسلمان دی. ہنستا رہے گا آپ کو ثواب ملتا رہے گا. واہ 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 واہ. یعنی کہ آپ کسی کو تکلیف دے رہے ہیں, آپ اپنے جیسے مسلمان بھائی کو, بہن کو, اپنے رشتہ داروں کو, کسی کو بھی, کوئی بھی شخص ہو دوسرا, اس کو تکلیف دے رہے ہیں تو یہ اللہ کی ناراضگی کا جی, باعث ہے بالکل. کہ اللہ کو یہ سب چیزیں پسند نہیں ہے. کسی کا راستہ روک رہے ہیں, آپ کسی دیکھیں آج کل تو عام ہو حج رہا ہے. کا جو لوگ حج پہ گئے یا جی. ہر سال جاتے ہیں, اللہ تعالیٰ کووڈ سے بچائے, جی, ہاں. تو جب ہم حج پہ جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کے رسول نے کنڈیشن کیا رکھی ہے؟ کنڈیشن یہ رکھی ہے کہ آپ کے ہاتھ سے اور آپ کی زبان سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے, صحیح. تب آپ گناہوں سے پاک ہوں گے, صحیح. ورنہ نہیں. ورنہ یہ نہیں کہ آپ حج کرنے گئے, دیکھیں آپ نے اتنی محنت کی ہے, پیسہ بھی خرچ کیا ہے, ہاں. آپ گئے بھی ہیں اور یہ سارے معاملہ مناسک ادا کیے, لیکن وہاں پر جا کر اگر آپ بددعائیں دے رہے ہوئے ہیں, ہوئے. حکومتوں کو گالیاں دے رہے ہیں, ہاں. آپ جو ہے وہ اپنے ساتھ والے لوگوں کو گالیاں دے رہے ہیں کہ جی مجھے یہ فیسلٹی تو نہیں یہ ملی, آپ نے کیا کیا؟ میرے خیمے میں ضائع کولر نہیں کیا. تھا, میرے خیمے میں جو ہے کھانا نہیں پہنچا, میں لیٹ سویا تھا. یہ سارے معاملات ہم ڈسکس کرتے ہیں وہاں پر. اگر یہ چیزیں ہم برداشت نہیں کریں گے اور لوگوں کے ساتھ اپنی زبان سے یا اپنے ہاتھ سے لڑائی جھگڑا کر لیں گے تو پھر اس حج کا بھی کوئی فائدہ نہیں. بہت اہم بات جو ہے علامہ صاحب نے جو ہے وہ آپ لوگوں کو یہ بتائی ہے. اکثر اوقات وہاں جا کر ایسا دیکھنے میں ملتا ہے کہ لوگ شکوے شکایتیں کر رہے ہوتے ہیں, مجھے تو اچھا کمرہ نہیں ملا, مجھے تو اچھی جگہ سونے کی نہیں ملی, میرا تو کھانا لیٹ ہو گیا, یہاں تو سروس ٹھیک نہیں تھی, مجھے یہاں سے یہاں پہنچایا گیا. تو یہ آپ جا کہاں رہے ہیں, سوچ کے جائیے. آپ ان کے دربار پہ جا رہے ہیں جنہوں نے ساری زندگی تکلیفوں پریشانیوں میں گزاری اور اللہ کی رضا کے لیے گزاری اور اف تک نہیں کی, اف تک جسے کہتے ہیں کہ سامنے نہیں آئی. جہاں پر انہیں لگا کہ یہ اللہ کے لیے خالصتاً اللہ کے لیے جو ہے وہ ہم کر رہے ہیں, ہر ان کا عمل اللہ کے لیے تھا, اللہ کی رضا کے لیے تھا, اللہ کی خوشی کے لیے تھا. اور ہم کیا کر رہے ہیں کہ اللہ کو ناراضگی کا ایک بھی لمحہ ہاتھ سے جانے نہیں دیتے. کسی بھی دوسرے انسان کو تکلیف اور پریشان کر کے اس کے آنسو دیکھ کے ہم ہنستے ہیں. کوئی رو رہا ہوتا ہے تو ہمیں ہنسی آ رہی ہوتی ہے, یہ رو رہا ہے. کل کوئی ہنس رہا تھا, یہ اپنے آپ کو بہت بڑی کوئی توپ سمجھ رہا تھا, دیکھو اس کے ساتھ یہ ہوا نا تو ہمیں بڑی خوشی ہوئی.
مطلب ہم کس طرف جا رہے ہیں، ہمارا معاشرہ کس طرف جا رہا ہے؟ آج وہ رو رہا ہے تو کل کو آپ رو رہے ہوں گے. یہ تو دنیا تو مقافات عمل ہے، بالکل اس میں یہ تو گول دائرہ ہے، یہ تو یوں گھوم رہی ہے دنیا. آج جہاں جو ہے وہ اندھیرا ہے کل وہاں دن ہوگا، جہاں دن ہے وہاں رات ہوگی. یہ تو فیکٹ بات ہے. تو آپ کسی کو دیکھ کے ہنس رہے تو آپ ہنستے رہے، پھر کل کو دنیا آپ پہ بھی ہنسے گی. حسنین کریمین نے پیدل حج کیے ہاں اور کئی حج آپ نے پیدل کیے، دونوں نے. حضرت حسن نے بھی، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اتنی بڑی ہستی. اب آپ اس بات سے غور کریں نا کہ یہ جتنی ہم بات کر رہے تھے، ایک میں پوائنٹ بتا دوں اس کے بعد ہم یہ جو اجتماعی قربانی ہے، اجتماعی قربانی میں ہم لوگوں کے جو لوگ قربانی میں شامل ہوتے ہیں، ہم ان کا انفارمیشن نہیں لیتے کہ ان کی کمائی کیسی ہے، ان کی نیت کیا ہے. اب یہ اتنی امپورٹنٹ بات ہے کہ اگر کسی کی نیت میں بھی خرابی آ گئی 7 لوگوں میں سے، کہ کسی کا مقصد ہے کہ میں صرف گوشت کھاؤں گا یا میرے گوشت جمع ہو جائے گا، تو اب بھی کسی کی قربانی نہیں ہوگی. یہ اتنا اہم مسئلہ ہے. یہاں پہ لڑائیاں تھوڑی ہو جاتی. اجتماعی قربانی خیر مجھے تو کبھی کرنے کا اتفاق نہیں ہوا، انڈیپینڈنٹ قربانی کی الحمدللہ اللہ کے کرم سے. لیکن اجتماعی قربانی میں کبھی ایسا تو نہیں ہوتا اس کو زیادہ گوشت مل گیا مجھے زیادہ گوشت نہیں ملا. یہ لڑائیاں بالکل لڑائیاں ہوتی ہیں، بالکل لڑائیاں بھی ہوتی ہیں. اور اس میں پھر آئیڈیا تو یہ اس پہ نیپوٹزم وغیرہ بھی آ جاتا ہے کہ اکروا پروری بھی آ جاتی ہے. جو آپ کے قریبی لوگ ہیں ان کو اس کو زیادہ دے دیا، مجھے کم دیا. یہ سارے معاملات آتے ہیں. یہ تو دیکھیں آپ کو جو مل گیا، جو اللہ کی رضا کے لیے آپ نے قربانی کرنی تھی، گوشت پہ رفڑ ڈالنا اور گوشت پہ لڑائیاں ڈالنا، یہ تو ہم اس دنیا میں سروائیو کر رہے ہیں جہاں پہ ہمیں سروائیو کرنے کے لیے صرف اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اللہ کا حکم بندے کے لیے ہے کیا، اللہ تعالیٰ فرما کیا رہے ہیں اور بندے نے کرنا کیا ہے، ہمارا طریقہ عمل کیا ہونا چاہیے. کہ اللہ تبارک تعالیٰ سے محبت اور ایمان کامل کی علامت یہی ہے کہ محبت کے لیے کھرا اور کھوٹا ہونے کا جو پیمانہ ہے وہ احکام الہی کی تکمیل اور عام تکمیل جو کرنی ہے ہمیں، اس کو ہم سمجھنے کی کوشش کریں. ساتھ ہی حکم الہی کی تکمیل کے لیے سب سے بڑھ کر کوئی مثال نہیں ہو سکتی جیسے کہ ایک بوڑھے باپ نے جب اپنے آپ کو اللہ کی رضا کے لیے پیش کر دیا، اپنے بیٹے کو پیش کر دیا، جوان بیٹا، ایک اکلوتا بیٹا. تو وہ یہ انبیاء کی شان ہے، یہ جو اولیاء اللہ پر جو ہے وہ آزمائشیں آئی ہیں ان کی شان ہے. ہم عام انسان ہیں، ہمیں تو اللہ سے ہر وقت جو ہے وہ صرف علامہ صاحب معافی مانگنی چاہیے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کسی آزمائش میں مبتلا نہ کرے کہ ہم اگر اس آزمائش میں پورے نہ اتر سکے تو ہم تو اللہ کی بارگاہ میں منہ دکھانے کے قابل نہیں رہیں گے. اچھا فیکٹ بات ہے، کیسی بات ہے علامہ صاحب؟ بڑی خوبصورت بات مجھے ہمیشہ سے بڑی عجیب سی لگتی ہے. میں اکثر اکیلے بیٹھی بھی سوچتی ہوں اور لوگوں کے ساتھ بھی اس کو شیئر کرتی ہوں کہ دنیا سے جانا ہے، اٹل حقیقت ہے، ایسی حقیقت ہے جسے نہ